अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूह की बातें प्रोग्राम में आपका होस्ट डॉक्टर फैसल मोअज़्ज़ज़ न्यूयॉर्क से लाइव प्रोग्राम में हाजिर खिदमत है और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं असर हाजिर की इंतहाई इल्मी और रूहानी शख्सियत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीर अहमद आख़ून साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। हज़रत जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिजाज शरीफ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अच्छा, बहुत शुक्रिया हज़रत आपके तशरीफ़ लाने का और आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, हमारे इस नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं आपके सामने रूह की बातें लेकर, जिसमें हज़रत वाला हमें रूहानियत के ऐसे रमूज़ व असरार समझा जाते हैं कि जिनका किताबों में मिलना महाल है। आपका फ़ीडबैक हमें बता रहा है कि आप कितना इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं और किस बेताबी से इस प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं। यही अल्लाह वालों की शान होती है कि वो जब अल्लाह की मोहब्बत के मोती इस दुनिया में बिखेरते हैं तो कुछ इस अंदाज से बिखेरते हैं कि खल्क़ को खालिक से करीब कर देते हैं। आपको ये अच्छी तरह इल्म है कि इंसान ख्वाह कितना ही इल्म हासिल कर ले, लेकिन सिर्फ वही इल्म उसके काम आता है जिस पर उसने अमल किया हो। बाकी सारा इल्म या तो रखा रह जाता है या ज़ाया हो जाता है। बेअमलों के हाथ कभी कुछ नहीं आता। इसीलिए हमारी शरीयत मुतहरा का ये मंशा है कि जो कुछ तुम जानते हो बस उस पर सिद्क़ दिल से अमल शुरू कर दो तो तुम्हें वो भी अता हो जाएगा कि जिसका इल्म अभी तुम्हारे पास नहीं है। इस मंज़र में जब आप एक सालिक की ज़िंदगी को देखें तो जब वो ये सलूक का रास्ता इख्तियार करता है, रूहानियत का सफ़र तय करने का इरादा करता है, तो उसकी जो मंजिल होती है, उसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि अपने रब को पाले, अपने रब को राज़ी कर ले। किसी भी इंसान की ज़िंदगी का ये आला तरीन मकसद हुआ करता है। ज़ाहिरी बात है कि मंजिल जितनी आला होगी उस तक पहुँचने का रास्ता भी उतना ही आला और अरफा होगा, लेकिन ये रास्ता उतना ही नाजुक भी होता है। इसलिए एक सालिक पर यह बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इस रास्ते की नज़ाकतों को अच्छी तरह समझ ले, ज़हन नशीन कर ले और इस सफ़र में अपना हम सफ़र एक पीर कामिल को ज़रूर बनाए। हमारा आज का प्रोग्राम भी लाइव है, इसमें हम आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे और सोशल मीडिया पे आने वाले सवालों के जवाब भी देंगे इंशाअल्लाह। तो आइए पहले सेगमेंट में बढ़ते हैं और हज़रत वाला से पूछते हैं कि हज़रत जी आज आप हमें रूहानियत की कौन से रमूज़ व असरार समझाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुली व ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद। आज हम बात करेंगे इमाम रूमी रहमतुल्लाह ताला की मसनवी शरीफ में से एक हिकायत पर। ज़ाहिर है कि इमाम रूमी रहमतुल्लाह ताला ने जो हिकायात ज़िक्र की हैं उससे वो एक सबक हासिल करते हैं और उन हिकायात को मशल राह बनाते हैं। आज हिकायत जो है एक ऐसे आलिम नाहव और सर्फ़ के बारे में है जो सर्फ़ व नाहव का आलिम है, उस्ताद है। ये सर्फ़ व नाहव कहते हैं अरबी ग्रामर को। तो अरबी ग्रामर का बड़ा माहिर उस्ताद था। तो वो इमाम रूमी लिखते हैं कि वो कश्ती में सफ़र कर रहा था, मल्लाह के साथ बैठा है और सवारियाँ भी हैं और कश्ती रवां दवां है दरिया में। तो मल्लाह से जाकर वो जो सर्फ़ नाव का जो आलिम था वो पूछता है कि आपने सर्फ़ नाव पढ़ी है? ज़रा उस्ताद आदमी है, मदरसे का उस्ताद है, तो उस्ताद लोग आमतौर पर इस तरह के सवालात करते हैं हर एक से। तो मल्लाह से पूछ लिया कि क्या आपने सर्फ़ नाव पढ़ी है, यानी अरबी ग्रामर पढ़ी है आपने? अब वो मल्लाह क्या जाने सर्फ़ नाव क्या होती है। कहते मेरी बला को मुझे क्या पता क्या है भाई है। कहा कि तुमने नहीं पढ़ी सर्फ़ नाव? कहता नहीं जी नहीं, हमने सर्फ़ नाव नहीं पढ़ी, हम तो भाई कश्तीबानी करते हैं। तो उस पर जो उस उस्ताद ने कहा ओहो, तुमने तो अपनी आधी ज़िंदगी ज़ाया कर दी, आधी ज़िंदगी ज़ाया कर दी, सर्फ़ नफ़ नहीं पढ़ी, तो पढ़ा क्या फिर तुमने, क्या ज़िंदगी गुजारी तुमने? तो उसको जो है वाज़ो नसीहत शुरू कर दी। अब वो मल्ला बेचारा लाजवाब हो गया, शर्मिंदा भी हो गया, खामोश हो गया कि ज़ाहिर है कि हम अनपढ़ के अनपढ़ रहे और ये सर्फ़ नाव पता नहीं कौन सा इल्म है कि जो मुझे पढ़ना चाहिए था। खैर बात ख़त्म हो गई, कश्ती चल रही है, दरिया के बीच में पहुंची है कश्ती तो तुग़यानी आ गई। जैसे तुग़यानी आई तो कश्ती जो है वो डामाडोल होने लगी। तो मल्ला ने ऐलान किया सब सवारियों के, भाई होशियार हो जाओ कि लगता है हम भंवर में फंस गए, और भंवर में जब फंस गए तो निकलना मुश्किल होगा, तो किनारे तक कश्ती जा नहीं सकेगी, तो तैर के हमें किनारे तक पहुंचना पड़ेगा। सब लोग अपने लंगोटे बांध लें और कूदने के लिए तैयार हो जाएं। ये बात कही। अब वो उस्ताद साहब जो उनका रंग उड़ गया, तो मल्ला उससे पूछता है कि उस्ताद साहब वो आपको कश्ती में और दरिया के अंदर तैरना तो आता है ना, क्योंकि अब कश्ती जो है ये भंवर में फंस गई है, अब तैर के जाना पड़ेगा। तो उस्ताद कहने लगा कि नहीं भाई नहीं, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो कभी तैरा वैरा नहीं हूँ, मुझे नहीं आती तैराकी। तो मल्ला ने कहा कि लो, आपको अगर तैराकी नहीं आती
تو پھر آپ نے ساری زندگی ضائع کر دی. اوہ، آپ نے صرف نف کیا پڑھی ہے؟ اب اپنے علم و فن کو ذرا کہیے کہ ذرا آپ کو گزارے یہاں سے. جی وہ بڑا شرمندہ ہوا. اس پر امام رومی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ اصل میں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو علم فہم عطا کر دیا ہے وہ اس کی طبیعت اور اس کی جو استعداد کے مطابق ہے. ملا کو ملائیت کے فن میں مہارت دے دی ہے، وہ دوسروں کے لیے نافع اور کشتیاں چلاتا ہے. ایک استاد کو علم صرف و ناف دے دیا ہے، وہ استاد بن کے لوگوں کو پڑھاتا ہے بس. اب ہر ایک سے ہر چیز ایکسپیکٹ نہیں کرو. جی یہ نظام زندگی ایسے نہیں چلے گا. تبھی تو حدیث میں آتا ہے کلو میسر لما خلق لہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کے لیے جس کو پیدا کیا ہے اس کے لیے وہ کام آسان کر دیا ہے. بے شک. لہٰذا گرمی تپتی دھوپ کے اندر پتھر کوٹنے والے کے لیے پتھر کوٹنے کی مزدوری اللہ نے آسان کر دی. وہ پتھر کوٹ کی روٹی اپنی چلاتا ہے. دوسرے لوگ جب وہ دفتروں میں بیٹھ کے جو ٹھنڈے اے سی اور پنکھے میں بیٹھ کے روٹی کماتے ہیں وہ سوچتے بھی ہوں کہ یار یہ کیوں دھوپ کے اندر چلچلاتی دھوپ میں اپنے بدن کو جلا رہا ہے اور پتھر کوٹ رہا ہے، یا جو تار کول کی جو ٹرک کے ساتھ تار کول بنا رہا ہے. لیکن اللہ نے اس کے لیے وہ آسان کر دیا، وہ یہ سخت ترین کام کر رہا ہے اور روزی کماتا ہے. تو یہ وجہ ہے. تو لہٰذا ملاک سے یہ توقع رکھنا کہ آپ نے صرف ناف کیوں نہیں پڑھی، تو پھر اس کا جواب اللہ نے یوں دے دیا کہ تو نے تیراکی کیوں نہیں سیکھی بھائی. جی تو معلوم ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے. اپنے اپنے مقام پہ جس نے جو حاصل کرنا تو حاصل کر لیا ہے، اور دوسرے کو اپنا علم حاصل کرنا چاہیے. لہٰذا اس لیے کسی اپنے فن کے عجب نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، شیخی نہیں مارنی چاہیے. جی ہم تو ڈاکٹر ہیں، یہ صاحب تو کمپاؤنڈر ہیں، ہم تو انجینئر ہیں، اور یہ صاحب تو ملازم ہیں. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جس فیلڈ میں رکھا ہے اس کی ملازمت کے بغیر ہو سکتا ہے آپ کی انجینئرنگ بھی نہ چلے، اس کی کموڈری کے بغیر ہو سکے آپ کی ڈاکٹری بھی نہ چلے. تو اللہ نے ہر ایک کو ضرورت کی رسی کا یوں جوڑ رکھا ہے اور پورے نظام زندگی کو لے کے چلتے ہیں. لہٰذا ساری ڈاکٹر بن جائیں، ساری انجینئر بن جائیں، ساری عالم فاضل بن جائیں، تو پھر باقی دوسرے کام کون نمٹائے گا؟ تو یہ اللہ کی تقسیم کار جو ہوتی ہے یہ نظام کائنات کو لے کے چلنے کے لیے ہوتی ہے. اس لیے کوئی کسی پر عجب اور غرور نہ کرے، بلکہ سب کی عزت و اعزاز دے کے سب کو جو اپنا محتاج سمجھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عجیب نقطہ ہے حضرت، اور عجیب انداز سے بیان کر دیا کہ الحمدللہ. ایک اہل علم کی بھی اللہ نے اصلاح فرما دی. بالکل، اور اللہ ٹھیک ہے. کر سکتا ہے. کوئی اہل علم بھی اپنے آپ کو غرور میں نہ سمجھے کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے. بالکل. اور حضرت اس سے پھر یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک شخص جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے تو آپ اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کر لیں کہ یار یہ فارغ انسان ہے، یہ بیکار ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے. بالکل. یہ ہمارے معاشرے میں عام کہا جاتا ہے. بالکل کیونکہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اللہ کو اس کا کام پتہ ہے کہ وہ کس کام کے لیے پیدا ہوا ہے. بالکل بالکل. اور کن مجبوریوں کی منزل طے کر کے بیچارہ پہنچا ہے، جی ہمیں کیا خبر. بالکل ماشاءاللہ. بالکل. تو ناظرین، ہمارا پروگرام لائیو ہے، اس میں آپ اپنی کالز کریں، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں، اور اگر کوئی آپ کے پاس علمی سوالات ہیں، روحانی سوالات ہیں، وہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو ویسے ہی کوئی تسبیحات اور ذکر اوراد کرتے ہوئے کوئی ایکسپیرینسز ہوئے ہیں، کوئی ایسے روحانی قسم کے تجربات یا مشاہدات ہوئے ہیں، تو وہ بھی کال کر کے حضرت والا سے شیئر کریں، ان کے سامنے رکھیں. دلچسپ آبزرویشنز آتی ہیں لوگوں کی، تو ان سے بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے ہم سب کو. تو انشاءاللہ ہم آپ کی کال کے منتظر رہیں گے. اور سوشل میڈیا بھی آن ہے، اس پہ بھی آپ نے اگر کوئی سوال پوسٹ کرنا ہے تو آپ اس پہ سوال پوسٹ کر سکتے ہیں. جی فرسٹ کالر آپ لائن پر ہیں. السلام علیکم، فرمائیے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. میں ورجینیا سے بات کر رہی ہوں. مفتی سے خواب پوچھنا تھا. جی پوچھیے. ہاں، وہ خواب ایسا ہے کہ میرے بھائی کو فوت ہوئے 2 سال ہو گئے، 2-3 سال ہو گئے. وہ میرے گھر آئے ہیں تو میں اوپر کی منزل پہ ہوتی ہوں، وہ نیچے ہوتا ہے. مجھے کہہ رہا تم بہت خوش نظر آ رہی ہو. تو میری بیٹی پاس کھڑی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے امی اپنی نظر اتار لو، یہ آپ کو بہت کہہ رہا خوش ہے. یہ خواب کا پتہ کرنا تھا. اچھا ماشاءاللہ. جی شکریہ کال کرنے کا. حضرت آپ سے تفصیل سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خواب بہت اچھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ اچھے مقام پر ہیں جو آپ کے بھائی فوت ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی لغزشیں معاف ہوئی ہیں اور ان کو جو ہے وہ بخشش ملی ہے. اور باقی آپ کے بارے میں کہا کہ آپ خوش نظر آ رہی ہیں، انشاءاللہ آپ جو ایصال ثواب ان کو کرتی ہیں اس کا بہترین بدلہ بھی آپ کو مل رہا ہے، اور آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی اور کسی قسم کی تنگی اور پریشانی نہیں آئے گی. آپ بدستور اپنے بھائی کے لیے سارے ثواب کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو خوب برکتیں ملیں گی. جی حضرت، جب تک لائنز اسٹینڈ بائی میں ہماری کالز آتی ہیں، ہم آپ سے کچھ اور تصوف کی چیزیں کلیئر کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت آپ اس کی رہنمائی فرمائیے گا. حضرت جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ تصوف کی راہ میں ہر سچے پیر و مرشد کے یہاں یہی تلقین کی جا رہی ہوتی ہے کہ دیکھو اگر سچی طلب سے آئے ہو، حق کے طالب بن کر، تو اطمینان سے نہیں بیٹھنا ہے.
ایک منزل حاصل ہو گئی قرب کی، اگلی پہ کام کرنا شروع کر دو، پھر اس سے اگلی پر، پھر اس سے اگلی پر، یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ کی تلاش میں لگے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو حضرت سالک ایسا کرتے بھی ہیں، ایون جب وہ ولی کامل بن جاتے ہیں وہ سالک خود، پھر بھی ان کو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ اب بھی اطمینان سے نہیں بیٹھنا، ابھی بھی محبت کی، اللہ کی محبت کی بہت منازل ہیں آپ کے سامنے جو آپ نے طے کرنی ہے۔ تو حضرت جب پوری زندگی ایک ولی کامل کی بھی جو ہے بے اطمینانی میں گزر جاتی ہے، تو پھر یہ نفس مطمئنہ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اس کو نفس مطمئنہ کب حاصل ہوگا اور وہ اس کو کب انجوائے کرے گا لائف میں؟ اچھا، یہ جی اچھا نقطہ ہے آپ سے۔ اصل میں نفس مطمئنہ جو ہے وہ عدم اطمینان پر قانع ہو جانا ہے۔ اوہ وہ اللہ کی محبت میں جو عدم اطمینان ہے نا، جی جی اس پر قناعت کر گیا، بس اس پر اسی کے ساتھ یہ نہیں سمجھوتا کر گیا، اوکے یہ ہے نفس مطمئنہ۔ اچھا کیونکہ عشق کے اندر اطمینان جہاں آ جائے وہ عشق ختم ہو جاتا ہے، جی عشق مر جاتا ہے۔ جی جب تک عشق قائم رہتا ہے وہ کبھی اطمینان نہیں ہوتا، بے اطمینان رہتا ہے، ٹھیک ہے اس کے اندر جلانی رہتی ہے، اس پہ تڑپ رہتی ہے۔ جی جیسے مچھلی جو ہے وہ مچھلی کنارے پہ نکالو تو پانی سے باہر تڑپتی رہتی ہے، بالکل وہ کبھی اس کا تڑپنا ہی اس کی حیات اور زندگی ہے کہ یہ زندہ ہے۔ جہاں تڑپنا ختم ہو اس کا تو مر گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عدم اطمینان جی کو کمپرومائز کر جانا، جی جی یہ ہے وہ نفس مطمئنہ۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو منزل مل گئی، کیونکہ اس سفر عشق میں منزل کوئی نہیں ہے۔ جی اس کی مثال، حصی مثال آپ حج پہ دیکھتے ہیں، حاجی حج کے لیے جاتا ہے، عاشق خدا بن کے جاتا ہے، اور حج جو ہے یہ خالی عشق کی عبادت ہے، وہاں عشق و عقل کا کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ بالکل پہننے اوڑھنے سے لے کے لباس اور امور عبادت سے لے کے ہر عمل کے اندر کہیں عقل کا دخل نہیں، عشق ہی عشق ہے۔ بے شک انسلے کپڑے پہن لو، جو وہ سلے ہوئے جوتے اتار دو، سر سے تاج ٹوپیاں اتار دو، خوشبو نہ لگاؤ، کنگھی نہ کرو، الو جلو پھرو، گرد لگتی لگنے دو، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ بس یہ جو کوئی چیز عقل میں نہیں آتی۔ اور پھر یہ سفر کرتا ہے یہاں سے، جی لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا جاتا ہے، یہاں تک کہ جو ہے وہ کوئے جانا میں پہنچ جاتا ہے، طواف شروع کر دیتا ہے۔ بالکل اب وہ مقام مل گیا اپنے رب کا، ہے معشوق محبوب کا، تو وہاں تو ٹھہراؤ آ جانا چاہیے، لیکن وہاں بھی ٹھہرتا نہیں ہے۔ وہاں طواف سے فارغ ہوا صفا مروہ، وہاں سے فارغ ہوا چلو جی مینا، مینا سے فارغ ہوا چلو جی عرفات، عرفات سے فارغ چلو جی مزدلفہ، مزدلفہ پھر دوبارہ مینا، مینا میں پھر دوبارہ چلو جی گھر کی طرف، پھر اس گھر کا پھر طواف، اس کے بعد پھر واپس۔ جی تو سفر رکا کہاں ہے؟ یہ مثال اس بات کی کہ عشق کا سفر ٹھہرتا نہیں۔ اگر ٹھہراؤ آ گیا اور آپ جا کے مکہ کے اندر بیٹھ کے لو جی اللہ کا گھر آ گیا ہے، بس میں تو اپنے محبوب گھر بیٹھا ہوں، میں نہیں جاتا مینا، تو آپ تو فیل ہو گئے۔ جی آپ کا جو ہے آپ عاشقوں میں سے نہیں، آپ عاقلوں میں سے ہیں، عقل پہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ بالکل آپ کہتے ہیں میں 1 لاکھ کی نماز نہیں چھوڑ کے جاتا یار مکہ کی، آپ لوگ جائیں مینا میں، تو اس کا مطلب آپ عاشق نہیں، آپ عاقل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھو سفر عشق کی انتہا نہیں ہوتی۔ تو یہ نفس مطمئنہ جو ہے، یہ جو انسان جو ہے سفر کرتا ہے، سفر عشق جو ہے، یہ اس میں اطمینان آ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ نفس مطمئنہ جو کہا ہے، یہ اس کو کہا کہ جو عدم اطمینان، وہ عشق کی جو چاشنی کا جو لطف ہے نا، جی جی وہ اسی کو کمپرومائز کر گیا ہے، اس کو کہتے ہیں اطمینان۔ جیسے آپ چٹنی روٹی کھاتے ہیں، اب چٹنی کھاتا ہے یا کرارے کباب کھاتا ہے، سی کرتا ہے، کانوں میں سے دھواں نکل رہا ہے، اور لسی کے ساتھ چٹنی لگا کے کھا رہا ہے، سی کر رہا ہے۔ کوئی کہتے یار جب اتنی مرچیں لگ رہی ہیں یار چھوڑ دو، نہیں یار چھوڑو یار، چھوڑنا نہیں، چھوڑتا نہیں، اسی وہ کھا رہا ہے۔ جی جی وہ جو سی بھی کر رہا ہے، یہ اس کا مطلب اس سے لطف لے رہا ہے اس کا۔ اچھا ایسے عشق کے سفر میں وہ سی بھی کر رہا ہے، عدم اطمینان والی کیفیت میں تڑپ بھی رہا ہے۔ بھائی یہی وہ اطمینان ہے کہ جب اس کے اجل کا وقت آ گیا تو اللہ یہ کہے گا یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ کیا مطلب کہ یہ سفر عشق کے اندر جو صعوبتیں آئیں، جو تکلیفیں آئیں، جو زخم لگے ہیں، وہ انہی کو تو کمپرومائز کر گیا ہے اور اسی پر قانع ہو گیا، قناعت کر گیا ہے، بھائی یہ تو اطمینان کی منزل کو پا گیا ہے، اب میرے پاس آ جا۔ اچھا سبحان اللہ، یہ ہے سبحان اللہ، بہت باریک بات ہے الحمدللہ، ماشاء اللہ، بڑی اچھی انداز سے الحمدللہ، بالکل۔ کچھ اور کالز ہیں ان کو لیتے ہیں سر۔ جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں، السلام علیکم، فرمائیے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم، فیصل بھائی طاہر بات کر رہا ہوں حضرت، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت، میرے آپ کو جیسے کہ آج کل حضرت عبد القادر جیلانی صاحب کی عرس شریف کا آج کل مہینہ چل رہا ہے، تو اسی سلسلے میں مجھ سے آپ سے 1-2 سوال سے امید ہے کہ اس میں کچھ ہمیں معلومات بھی ہوں گی آپ کی طرف سے اور سیکھنے کے لیے بھی ملے گا۔ میرا ایک سوال تو آپ سے یہ ہے کہ یہ جو عبد القادر جیلانی صاحب کے
جو حضرت ہیں ان کے 11ویں شریف کا جو ہے نا وہ بیان بھی ہوتا ہے اور کھانا بھی ہوتا ہے، تو اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ ایک تو آپ یہ واضح کیجئے، اور دوسرا روحانیت کے اندر ایک اور بھی چیز ہم یہ سنتے ہیں کہ کسی بزرگ نے جو ہے وہ ایک قدم اس میں کسی ملک میں تھے اور ایک دم جو ہے وہ کعبے میں پہنچ گئے، یا کعبے سے کوئی اور کی منزل تھی وہاں پہ پہنچ گئے ایک قدم کے اندر. تو یہ روحانیت میں کس طریقے سے یہ منزل جو ہے وہ 1 منٹ کے اندر یا کچھ ساعتوں کے اندر یہ مکمل کر لیتے ہیں؟ اس کا کیا، اس کے بارے میں بھی تفصیل تھوڑی سی بتائیے تاکہ ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع ملے. السلام علیکم. بہت شکریہ مطہر صاحب، آپ کا اچھے سوالات ہیں، حضرت والا سے ان کی تفصیل معلوم کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاء اچھا سوال کیا آپ نے. اور ابھی 11 ربیع الثانی جو ہے گزری ہے، اور حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں ان کا نام یا تو یوں لینا چاہیے حضرت غوث پاک، ان کو حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے، یا پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے مواعظ میں حضرت غوث پاک کے نام سے ان کو پکارتے ہیں. حضرت غوث پاک جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا، یہ کہا کہ حضرت غوث پاک کا مقام بہت اونچا ہے، وہ تو کہتے قدمی اعلیٰ رکاب الاولیاء، پر میرا قدم جو ہے اولیاء اللہ کی گردن پر ہے. تو گویا کہ اللہ نے ان کو روحانیت کا خاص ایک مقام عطا کر رکھا ہے، اور جو وہ غوث اعظم کے مقام پر فائز ہیں، اور جو ہے ایسا غوث جو ہے دنیا میں آج تک آیا نہیں ہے. اس لیے ان کا بہت اونچا مقام، ان کا نام بھی ادب اور احترام کے ساتھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور روحانیت کے فیض عطا فرماتے ہیں. اور یہ 11 ربیع الثانی جو ہے ان کا یوم وفات ہے. اور یہ عرس سے مراد اصل میں عرس کا جو کنسیپٹ یہ تھا کہ سال میں ایک دفعہ اس تاریخ وفات پر جو وہ اس پیران پیر جو تھے ان کے خلفاء، ان کے سلسلے کے لوگ جمع ہو کے اس اپنے پیر و مرشد کے فضائل و مناقب بیان کریں، ان کی تعلیمات کا ذکر کریں، اور ان کے خلفاء اور نائبین ان کے سلسلے کے بزرگ جب جمع ہوتے ہیں، بہت سے بزرگ اسے ایک مقام پہ جمع ہوں تو ان کے جو ہے روحانی ایک دوسرے سے شیئر ہوگی. عوام الناس جب جمع ہے، عوام الناس کو بھی فیض کا موقع ملے گا، واعظ ہوں گے، بیانات ہوں گے، اور پیران پیر کے فضائل مناقب بیان ہوں گے. لوگ ان کو اپنا مشعل راہ بنائیں گے، ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے. جو توحید شدید کا جو مقام وہ دے کر گئے کہ توحید کامل ہونی چاہیے، ان سے بڑا توحید کامل کا سبق دینے والا کون تھا؟ آج لوگ جب بہت سی چیزیں تومتے لگا بیٹھتے ہیں تو لیکن انہوں نے جو توحید کا سبق دیا اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. ان تعلیمات کو آگے پھیلایا جاتا ہے. تو اس بنیاد پر یہ عرس کیے جاتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ آج مروجہ زمانے میں جو عرس رائج ہو گئے، وہاں مرد عورتوں کا اختلاط، وہاں ڈھول ڈھماکے، آلات موسیقی، وہ خرافات جو شریعت کو توڑنے والے، جس کے خود پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بھی قائل نہیں تھے، وہ بھی ان آلات موسیقی اور ڈھول ڈھماکے کو حرام سمجھتے تھے، وہ آج رقص و سرود کی محفلیں چلنے لگ گئیں. اور یہ وہ جو مروجہ جو احوال پیدا ہوئے اس کی وجہ سے لوگ بدگمان ہو گئے کہ یار یہ کیا بات ہو رہی ہے بھائی، یہ مرد عورتوں کا اختلاف، عورتیں بھی ناچیں مردوں کے سامنے، مرد عورتوں کا اختلاف موج و مستی کے اندر یہ لگے ہوئے ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ویسے عرس کے طور پہ جب جمع ہو گئے اس وقت میں، اور جمع ہو کے جو ان کے ایصال ثواب کر رہے ہیں، ان کے لیے ان کی تعلیمات کو بیان کر رہے ہیں، واعظ و نصیحت ہو رہی ہے، ان کے فضائل و مناقب بیان کر رہے ہیں، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والوں کو اس کا جذبہ پیدا ہو اور سوچے کہ یار ان کی تعلیمات میں ہمیں عمل کرنا ہے. اور وہ بھی ہمارے ساتھ ایک بشر و انسان تھے، انہوں نے جب روحانیت کے مقامات طے کیے ہیں تو ہم بھی یار کوئی نہ کوئی حصہ ہمیں بھی مل سکتا ہے، ہمیں بھی کچھ اس کے اندر محنت کرنی چاہیے. اس وجہ سے جو ہے یہ عرس کا اصل کنسیپٹ تو یہ تھا، اور اسی بنیاد پہ جو ہے آج کیا جاتا ہے. اور جہاں پر جو ہے شریعت کے خلاف خرافات اگر کی جاتی ہیں تو وہ کرنے والے خود ذمہ دار ہیں، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، لہٰذا وہ چیز اپنی جگہ ہے. لیکن یہ کہ ان کی جو ہے فضائل و مناقب بیان کرنا، ان کے جو ہے وہ تعلیمات کو جو ہے اجاگر کرنا، یہ اس میں کوئی مذاکرہ نہیں کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ جو آج کی اس دنیا کے اندر جہاں ولایت و معرفت کا انکار کیا جاتا ہے، کرامات کے منکر پیدا ہو گئے ہیں، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پہ آج کا کفر اور دشمن اسلام ہاتھ ڈالتے ہیں، ان کے معجزات پر اعتراضات کرتے ہیں. تو اولیاء کاملین کی کرامات کو آپ پورے دلائل اور تاریخی روایات کے ساتھ پیش کریں گے تو کرامات اولیاء اللہ کی جب ثابت ہوں گی تو نبی تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں پائے گا. کوئی کافر دشمن اسلام نبی تک تو ہاتھ ڈال ہی نہیں پائے گا. وہ سوچے گا ان کے غلاموں کی حالت یہ ہے کہ ایسی ایسی کرامات ان کے ہاتھ سے ظاہر ہو رہی ہیں. لہٰذا جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ یہ واعظ و نصیحت کے لیے ایسی مجلس کرنا، ایسے کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں، یہ ہونا چاہیے. اور جو ہوتا ہے شریعت کے دائرے میں ہوتا ہے تو بالکل اس میں وہ درست ہے، اور وہ کرتے رہیں تو اس میں انشاءاللہ ثواب بھی ملتا ہے.
دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا پوچھ رہے ہیں کہ جو ولیوں کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ ایک قدم اٹھاتے تھے تو مکہ پہنچ جاتے تھے یا آگے بغداد وغیرہ کا. یہ جو دوسرا سوال آپ نے کیا ہے اس کو مقام طی الارض کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے یہ مقام طی الارض. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے ایسے اللہ کے نیک بندے ان کو مقام طی الارض حاصل ہوتا ہے. مطلب طی الارض کا مطلب زمین سمیٹ دی جاتی ہے، جیسے ربڑ کی طرح زمین کو کھینچ دیا جائے تو بڑی ہو گئی، لیکن اگر اس کو یوں چھوڑ دیا جائے اور ربڑ اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے تو اصل مقام اس کا اتنا سا ہوتا ہے. تو اللہ زمین کو سمیٹ دیتے ہیں. جیسے خود حدیث میں آتا ہے کہ رات کے وقت سفر کیا کرو، رات کو اللہ تبارک و تعالی زمین کو سمیٹ دیتے ہیں، بس زمین سمٹ جاتی ہے، گویا کہ رات کو سفر جلدی طے ہو جاتا ہے. یہ فرمایا. تو مقام طی الارض ہوتا ہے. یہ اللہ بعض اپنے اولیاء کاملین کو یہ دیتے ہیں. ایسے وہ اولیاء کاملین جن کو مقام طی الارض حاصل ہوتا ہے ان کے زمین کو سمیٹ دیا جاتا ہے. زمین جب سمٹ جاتی ہے تو ایک شہر دوسرے شہر کے ساتھ آ جاتا ہے. اور حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے واقعات موجود ہیں کہ وہ بغداد سے نکلے ہیں، ایک دوسرے شہر کا دروازہ ہے وہاں داخل ہوئے ہیں اور وہاں جا کر جو ہے ایک شخص کی زنار توڑی ہے اور اس کو جو ہے ولایت و معرفت کے مقام پر فائز کیا اور وہاں کا ابدال مقرر کیا اور واپس آ گئے. اس کے بعد زمین جو پھیل گئی اپنے مقام پہ چلے گی. پتہ چلا کہ وہ شہر تو ہزاروں میل دور تھا. تو گویا کہ اس وقت جو خدام نے یہ تجربہ کیا کہ یار حضرت تو یہ بغداد سے باہر نکلے، بغداد سے باہر تو جنگل ہے، شہر کون سا آ گیا، اس کو کہتے اللہ سمیٹ دیتے. تو آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے کے اندر فاصلے سمٹ گئے ہیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالی اس پہ قادر نہیں ہے؟ آپ ایک کلک کر کے افریقہ کے جنگلوں کے اندر لائیو گھوم رہے ہوتے ہیں، ایک کلک کر کے آپ آسٹریلیا کے ساحلوں میں لائیو گھوم رہے ہوتے ہیں. اور آج کے آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کی یہ کلا بازیاں آپ دیکھتے ہیں، آپ فیس ٹائم پہ لائیو جو ہے وہ دوسری جگہ کے سمندروں کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو گویا کہ یہ ٹیکنالوجی اور سائنس کی ترقیاں جو کہ اولیاء اللہ کی کرامتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کن فیکون کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ ان کی حالت یہ ہے کہ آپ لمحوں کے میں کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ قادر نہیں کہ اپنے نیک بندوں کو جو ہے نیک بندوں کے لیے زمین کو سمیٹ دیے اور زمین سکڑ جائے، جیسے زمین سکڑ جائے اور وہ ایک قدم اٹھائے دوسرے شہر میں داخل ہو جائے. آج آپ کے پاس ایسے ایسے راکٹ موجود ہیں، ایسے طیارے موجود ہیں، وہ لمحوں کے اندر آسمان اور فضاؤں کے کسی فاصلے طے کر جاتے ہیں. آپ کے ایسے طیارے موجود ہیں جو لمحوں کے اندر ہزاروں سینکڑوں میلوں کو طے کر جاتے ہیں. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن فیکون کی طاقت ایسی نہیں ہے کہ وہ جو لمحوں کے اندر سمٹ جائے سب چیز؟ اس لیے جو ہے یہ اولیاء اللہ کی کرامتیں ہیں. ان کرامات کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ مقام طی الارض کا عطا کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے سمٹ جاتے ہیں فاصلے، اور جو منشا اللہ کا ہوتا ہے وہ اولیاء اللہ سے پورا کروا کے اپنے مقام پہ دوبارہ پہنچا دیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت یہ کرامات کچھ ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ودیت کی گئی ہوتی ہیں. حضرت میں اس کو اس طرح بھی لیتا ہوں اور میری بھی اصلاح فرمائیے گا کہ اگر میرا کانسیپٹ صحیح نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی شخص کو اپنی ڈیوٹی پہ متعین کیا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو وہ سارے ٹولز بھی دے گا جس کے ذریعے سے وہ اللہ کی ڈیوٹی سر انجام دے گا. بالکل. جیسے ایک عام انسان کو جب ڈیوٹی دی جاتی ہے، آفس ورک دیا جاتا ہے، تو اس کو سارے اس کی ایکسٹرا چیزیں دی جاتی ہیں. آپ کو کمپیوٹر بھی ہے، سیل فون بھی ہے، آئی پیڈ بھی ہے، گاڑی بھی ہے، ساری فیسلٹیز. اب آپ کام کریں اپنا، تو اللہ تعالیٰ کے بھی پورا اختیار ہے کہ وہ دیتا ہے. بالکل حضرت بالکل صحیح ہے. ایسا ہی ہے کہ جو جس مقام پہ جو منشا اللہ کا ہے اس سے پورا کروانا. جیسے ابھی میں نے حدیث بیان کی کلو میسر لما خلق لہ، کہ اللہ نے جس کو جس کے لیے پیدا کیا اس کے لیے اس کو آسان کر دیا. تو حضرت غوث پاک کی ڈیوٹیاں ہی لگائی ہیں. تو حضرت غوث پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے وہ قوت جو ہے کرام قوت روحانی کی بھی عطا کر دیتے ہیں، لہٰذا اس طاقت کی بنیاد پہ پہنچتے مقام پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل حضرت ایک بریک کا وقت ہوا ہے، انشاءاللہ واپس آتے ہیں تو آپ سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی ناظرین، ہمارا بریک کا وقت ہوا ہے، انشاءاللہ شارٹ بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے آج کے اسپانسر ہیں شکاگو سے وری فری انشورنس گروپ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پروگرام اسپانسر کیا. سو اسٹے ٹیونڈ ود اس، وی ول بی رائٹ بیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, whoever reads, memorizes the Quran and regards its permissible as permissible and its impermissible as impermissible, Allah subhanahu wa ta'ala will admit him into Jannah and allow him to intercede for 10 family members who were destined for hell. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, whosoever recites the Quran and practice upon his commandment, the reciter's parents will be given a crown on the day of Qiyamah. The brightness of that crown will be more intense than the brightness of the sun. Learning and reading the Quran is an extremely important step for every Muslim. Darul Uloom Zakaria, New York, under the supervision of Grand Mufti of America, Mufti Munir Ahmed Akhoon, offers a Tahfidhul Quran program for students to memorize and read the Quran and attain their ijazah. Our teaching method is highly structured with a proper balance of memorization and review of each lesson to ensure what is learned is not lost. Boarding facilities are available for boys. We have very limited seats, so register now at almuniruniversity.org to secure your admission. کوئنز میڈیکل کیئر ڈاکٹر ناہید سلطانہ کی زیر نگرانی فیمیل ہیلتھ پروفیشنلز اور کمپیٹنٹ لیڈی ڈاکٹرز پر مشتمل ایک ہی لوکیشن پر قائم مکمل فیملی میڈیکل کیئر سینٹر. ویمن ہیلتھ کیئر، گائنیکالوجیکل ایگزامز، پیڈیاٹرکس، ایڈلٹ فزیکلز، ایکو کارڈیوگرام، EKG ٹیسٹنگ، چلڈرن ویکسینیشن اور اب ایئر ٹریولرز کے لیے کووڈ-19 PCR ٹیسٹ کی سہولت. ریپڈ لیب ریزلٹس ان 72 hours only. کوئنز میڈیکل کیئر، جمائکا فون 718-206-2222. Some people think Allstate only protects your car. Here's the truth. Allstate can also protect your home or apartment, as well as your boat, motorcycle, RV, and snowmobile, and even your retirement and your life. Not many insurance companies can say that, but Allstate can. For more details, please call Parvez Mahmood 516-759-5850 or email parvezmahmood@allstate.com. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام روح کی باتیں چل رہا ہے اور اس میں ہم دوسرا سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں. تو اس میں کچھ کالز ہیں اسٹینڈ بائی میں، پہلے ان کو لیتے ہیں، پھر حضرت والا سے ایک دلچسپ سوال کریں گے. سو نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں، فرمائیے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو، السلام علیکم. میرا خیال ہے ان کا کنیکشن ہی نہیں ہوا ہے، تو نیکسٹ کالر کو کنیکٹ کر لیں. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، جی فرمائیے. جی، مجھے مفتی صاحب سے ایک خواب پوچھنا تھا کہ میں نے کل ایک خواب میں دیکھا کہ میری بھابھی ہیں بڑی، وہ ایک کپڑا دکھا رہی ہیں، اس پہ یلو کلر کا کام بہت اچھا بنا ہوا ہے. میں کہہ رہی ہوں اتنا پیارا ہے. پھر وہ مجھے یلو کلر کی چٹیا ہوتی پراندہ، وہ بہت ہی خوبصورت، وہ کہتی ہیں یہ تم لے لو، میں نے تمہارے لیے لیا ہے. اور ایک شادی کا کوئی ہال ہے، وہاں چند خواتین دور بیٹھی ہوئی، بس میں نے یہ دیکھا، بتا دیں پلیز. جزاک اللہ. اچھا، بہت شکریہ کال کرنے کا. حضرت سے اس کی تعویل پوچھ لیں. جی ماشاءاللہ خواب بہت اچھا ہے. اس کا مطلب آپ کی کوئی کام اٹکا ہوا ہے تو حل ہو جائے گا، کوئی پریشانی آنے والی ہے تو پریشانی دور ہو جائے گی. لہٰذا حسب توفیق صدقہ دے دیں اور جو سورہ کوثر روزانہ 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں اور پڑھ کے جو ہے خیر کی دعا کر لیا کریں. 41 ڈیز یہ کر لیں، انشاءاللہ خواب کے نیک ثمرات آپ کو ملیں گے. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں. السلام علیکم، فرمائیے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت میں فہد بات کر رہا ہوں میری لینڈ سے، آپ کا مرید. بہت ہی زبردست علمی پروگرام اور ہم لوگوں کو بہت ہی اس سے نفع ہوتا ہے. ہم پابندی سے اس کو واچ کرتے ہیں ہر مہینے، ہر ہفتے، اور اللہ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے. میرا چھوٹا سا سوال ہے قضائے عمری کے ریفرنس سے کہ قضائے عمری اگر کوئی حساب نہیں لگا پا رہا ہے کہ کب سے نمازیں اس کی مس ہوئی ہیں زندگی، ظاہر زندگی کے جھمیلوں میں، اور نہیں حساب لگا پا رہا ہے. ظاہر ہے نماز تو فرض ہو جاتی ہے 10 سال کی عمر سے، مگر حساب نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ
اب وہ ہر نماز کے ساتھ ایک ایڈیشنل نماز پڑھ لیتے ہیں اس نیت سے کہ قضائے عمری ادا ہو جائے حساب لگائے بغیر. تو کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے یا کیا حساب لگانا ضروری ہے؟ تو بس مجھے یہی پوچھنا تھا حضرت. اور بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. تو حضرت بیسکلی یہ قضائے عمری کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ نیت ہے کرنے کی لیکن حساب نہیں ہے کہ کب سے شروع کریں. بالکل ہاں، اچھا سوال کیا آپ نے، اس کی ضرورت پیش آتی ہے. لیکن حساب لگائے بغیر اگر آپ قضاء عمری یوں پڑھتے رہیں گے کہ ادائی نماز کے ساتھ ایک قضائی نماز پڑھ لیں تو اس سے ادا نہیں ہوتی. فتویٰ یہی ہے کہ اس سے نماز ادا نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو حساب لگانا ضروری ہے. کیونکہ حساب لگانے میں ایکوریٹ حساب ضروری نہیں ہے، آپ کو اندازہ لگانا ہے. اور اگر آپ کو اندازہ بھی پتہ نہیں کہ یار کتنی عمر سے میں نے نمازیں چھوڑی ہیں، تو پھر اگر مرد ہے تو 15 سال سے حساب لگائے گا کہ 15 سال کی عمر سے میں بالغ ہوا ہوں. اور اگر عورت ہے تو 13 سال کی عمر سے بلوغت کا حساب لگائے گی. اب اس کے بعد حساب لگائے کہ آج میں 45 کی ہوں، لہٰذا 13 سال سے لے کے آج تک میں نے نمازیں نہیں پڑھی، لہٰذا اس کی کتنی بنی نمازیں، فجر زور اثر کتنی بن گئی، وہ حساب لگائے. مرد ہے اگر آپ آج جو سوچتا ہے میں 52 کا ہوں اور جناب 15 سال سے میں نے نمازیں نہیں پڑھی اور اتنے سال نہیں پڑھی، پچھلے 4 سال سے اسٹارٹ کی ہوئی ہیں، تو اس حساب سے لگا لے گا. تو 13 اور 15 سال کے حساب سے نمازیں لگا لے. تو ورنہ لیکن تخمینہ ضروری ہے، ایسٹیمیٹ لگانا ضروری ہے. وہ ایسٹیمیٹ لگانے کے بعد آپ کہیں گے یہ 5000 فجر کی نمازیں ہیں، 5000 ظہر کی، 5000 عصر کی، 5000 مغرب اور عشاء کی ہیں. اب آپ جب جو ہے ایک ادائی نماز کے ساتھ قضائی نماز پڑھیں گے، اس میں نیت کریں گے کہ اللہ وہ 5000 جو فجر کی نمازیں قضا ہو گئیں ان میں سے پہلی کی قضا کرتا ہوں، پھر دوسری کی قضا کرتا ہوں، پھر تیسری کی کرتا ہوں. اس طرح بھی نیت کر سکتا ہے. یہ بھی کر سکتا ہے کہ یا اللہ پہلی کی قضا کرتا ہوں اور پھر جب دوسرے دن کرے تو یا اللہ باقی جتنی فجر رہ گیا اس میں سے پہلی کی قضا کرتا ہوں، اور باقی چیزیں رہ گیا اب اس میں سے پہلی کی قضا کرتا ہوں. اس طریقے سے بھی نیت کر سکتا ہے. تو یوں کرے گا تو اس کی نماز جو ہے وہ ضابطے کی روح سے ادا مانی جائے گی، ورنہ ویسے ادا نہیں مانی جائے گی جیسے آج کل لوگ بس اوقات کہتے ہیں کہ چلو ایک ادائی نماز کے بعد ایک قضائی نماز پڑھ لی. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب وہ الگ بات ہے کہ سہولت کا طریقہ یہی ہے کہ آپ تخمینہ جب لگا لیا، اب بجائے اس کے کہ آپ ساری رات نمازوں پہ کھڑے رہیں، سارا دن کھڑے رہیں اور ساری زندگی کے دھندے کام آگے پیچھے ہو گئے، تو نہیں. اس کا طریقہ ہے ہر ادائی کے ساتھ ایک قضائی نماز، روزانہ کی 5 نمازیں، اور اس کے اندر یہ وطر کی نماز بھی شامل ہوگی، تو گویا کہ یہ 6 نمازیں گویا کہ ہو گئیں. تو روزانہ کی 5 نمازیں اس طریقے سے آپ کی چلتی رہیں گی. اگر خدا نہ خواستہ اجل آ گئی تو وصیت کر جائے گا کہ میری اتنے سال کی نمازیں باقی ہیں، اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے. تو آپ کے ترکے میں سے جو ہے اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے گا. تو فقہا نے لکھا انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فدیہ کو قبول کر لے گا. جیسے روزے کے بارے میں فدیہ قبول کرتا ہے تو نماز کے بارے میں بھی اس کے فدیہ کو قبول کر لیا جائے گا. تو یہ طریقہ ہے. لیکن کوئی دوسرا جو ہے اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے نہیں پڑھ سکتا. بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بعد میں ہم اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں. نہیں، یہ بدنی عبادت ہے، لہٰذا بدنی عبادت اسی کے بدن سے ادا ہونی تھی، نہیں ہوئی، لہٰذا اب آپ اس کی طرف سے جو ہے مالی فدیہ دے سکتے ہیں. آپ خود کوئی دوسرا پڑھ نہیں سکتا. یہ طریقہ ہے قضاء عمری کا. اس کے مطابق کریں گے تو ادا ہوگا. یہ اسی طرح رمضان کے روزے ہیں، رمضان کے روزوں کا بھی تخمینہ لگائیں گے کہ کتنے سال کے روزے میں نے نہیں رکھے، اور لہٰذا اسی حساب سے آپ کہیں گے کہ اتنے 100 روزوں میں سے پہلے روزے کی قضا کرتا ہوں. اس طریقے سے پورے روزوں کی قضا ہوگی. تو اب یہ آپ کی قضاء عمری پوری ہوگی. ماشاءاللہ. بہت شکریہ ناظرین آپ کے کالز کرنے کا. اب حضرت والا سے ایک دلچسپ سوال پوچھتے ہیں. تو حضرت اس سیگمنٹ میں ہم آپ سے ہمیشہ ایک سوال پوچھتے ہیں اور آپ بڑی زبردست رہنمائی فرماتے ہیں. تو حضرت آج کا سوال کچھ اس طرح کا ہے، تصوف سے متعلق ہے کہ ایک مسلمان، ایک نیک بندہ جب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے جاتا ہے تو اس کے سامنے 2 میجر راستے ہوتے ہیں. یا تو وہ ظاہری شریعت کا ماہر بن جائے، اس کا اتنا علم حاصل کرے، یا پھر وہ باطنی علم حاصل کرے جو ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو ظاہری شریعت کا علم جو ہے، یعنی جو مدرسوں میں حاصل کیا جاتا ہے 9-10 سال لگا کے، جب بندہ یہ حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی پا لیتا ہے کسی نہ کسی درجے میں، اللہ کی محبت اور قرب بھی حاصل کرنے لگتا ہے، اور پھر یہ کہ دوسروں کو بھی نفع دینے والا ہو جاتا ہے، گائیڈنس دینے والا ہو جاتا ہے. تو جب یہ سارے بڑے بڑے منافع مل گئے اس کو ایک ظاہری شریعت کا علم حاصل کر کے، تو اب اس کی زندگی میں یہ باطنی علم کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ اچھا سوال کیا آپ نے. بظاہر تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کو اس راستے سے اللہ مل گیا اور اللہ کو اس نے پہچان لیا ہے تو ٹھیک ہے، اپنی اسی منزل کو لے کے چلتا رہے. ٹھیک ہے. کیونکہ باطنی علم کی چاشنی اور اس کا لطف اور اس کی لذت اور منازل کا جو ہے وہ مزہ ہے، اس سے محروم رہے گا.
اس سے محروم رہے گا. ہاں اگر اس سے محرومی برداشت کرتا تو ٹھیک ہے، وہ علوم ظاہریہ کے ذریعے سے اتباع شریعت کر کے اپنے مقام پہ پہنچ جائے، کوئی اعتراض نہیں. لیکن باطنی علوم بھی حاصل کر لے گا، اس سے کیا ہوگا کہ وہ علوم کی جو کوانٹٹی حاصل اس نے کی تھی اس کی کوالٹی یعنی اس کا جو مزہ ہے وہ بھی پالے گا. وہ دورہ لطف ہے. بلکہ اس پر حضرت عالم ربانی یہ حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ یہ جب جو ہے یہ مفتی اعظم ہند ہے، بہت بڑے مفتی اعظم فقیہ اعظم ہے اس وقت کے، بلکہ لکھا ہے کہ ان کو جو فقاہت کا مقام حاصل تھا علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اونچا مقام حاصل تھا ان کو، فقاہت بھی ان سے کم نہیں تھے، وہ اتنا اونچا مقام تھا. تو وہ جب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جانے لگے تو دوستوں نے کہا کہ حضرت آپ تو وقت کے فقیہ ہیں، اتنے بڑے عالم ربانی، اور آپ یہ صوفی کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ آپ تو دیوبند کے اتنے بڑے فاضل، اتنے علوم آپ کے پاس، آپ وہاں کیا لینے جاتے ہیں؟ تو اس پر حضرت کیا بات فرمائی؟ فرمایا کہ جن مٹھائیوں کی فہرست مدرسے میں رہ کے یاد کی تھی وہ مٹھائیاں وہاں کھانے کو ملتی ہیں. اللہ اکبر، عجیب. وہ علم کی چاشنی جو مزہ ہے وہ وہاں ملتا ہے، میں وہ لینے جاتا ہوں، وہ یہاں نہیں ہے. تو مدرسوں میں آپ نے علم حاصل کر لیا، علم کی کوانٹٹی حاصل ہو گئی، اس کی مقدار آپ کو مل گئی، سب کچھ مل گیا، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کی منازل بھی دیکھ لی، بہت اچھی بات ہے، آپ انشاءاللہ اللہ کے یہاں مقام پائیں گے. لیکن ان مٹھائیوں کا مزہ جو ہے وہ تو وہاں ملے گا، وہ تو وہاں ملے گا جس کو لینے کے حضرت گنگوئی وہاں جاتے تھے، تو فرمایا کہ وہ کھانے کو وہاں ملتی ہیں. تو اصل بات یہی ہے. تو وہ جو ایسا عالم جو ہے علوم ظاہریہ پر حاوی ہے تو بہت اچھی بات ہے. جیسے جو ہے خود امام رازی رحمۃ اللہ علیہ 32 جلدوں میں تفسیر کبیر لکھ دی انہوں نے، ایسے علوم و معارف ان کو حاصل ہوئے، لیکن جب تک اپنے پیر و مرشد کے دامن سے وابستہ نہیں ہوئے تو ان کو جو ہے وہ علوم کا نور نہیں ملا. تو علم کی مقدار مل جاتی، علم کا نور نہیں ملتا. وہ نور علم جو ہے نا، علم کا نور اور اس کی جو چاشنی ہے وہ علم باطنی سے ملتی ہے، کیونکہ اس مزے کا تعلق تو باطن کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. ہاں وہ باطن کے ساتھ ہے. لہٰذا امام رومی رحمۃ اللہ کتنا بڑا فاضل ہے، لیکن جب تک شمس تبریز کی غلامی میں نہیں آئے تو کتابوں کے جو علوم تھے ان علوم کی حقیقت ان کے اندر اجاگر نہیں ہوئی. اللہ اس لیے جو ہے یہ وجہ ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ علم ظاہر پر جو حاوی ہے، ہاں علم ظاہر پر جو عالم حاوی ہے وہ علم باطن کا راستہ بڑی جلدی عبور کرے گا، کیونکہ علوم کی مقدار تو اس کے پاس ہے اور اس کی راہیں موجود ہیں کہ کس کس راستے سے کہاں کا خدا کو پہچاننا جانا ہے، خدا کی صفات و ذات کے حقائق کیا ہیں، معرفت اس کو پہچان حاصل ہے، بس اس کو قدم بڑھانا ہے، بے شک وہ بڑی جلدی نکل جائے گا. یہی وجہ ہے کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ٹھہرے، صرف ایک چلہ ٹھہرے وہاں پہ، اور راتوں کو اٹھ کے ضربیں لگائی ہیں لا الہ الا اللہ کی، تو ایک چلے میں وہ مقام طے کر گئے اور ایک چلے کے بعد خلافت لے کے گھر آئے. واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو لوگ جو وہاں موجود تھے ان کو بڑا شبہ ہوا کہ یار یہ کیا بات ہوا کہ حضرت حاجی صاحب نے ان کو تو 40 دن میں خلافت دے دی اور ہم جو سالہ سال سے لگڑے کھا رہے ہیں ابھی تک تو کچھ ہوا ہی نہیں. تو حاجی صاحب نے ایک واز کے اندر طریقے سے جواب دیا کہ دیکھو بھائی، گیلی لکڑیاں جب آگ میں ڈالتے ہیں تو وہ جو ہے جلنے میں ٹائم لیتی ہیں، کیونکہ آگ پہلے تو ان کا گیلا پن سکھاتی ہے پھر جا کے جلتی ہے نا. تو جو لکڑی آئے سوکھی وہ تو آتی آگ پکڑ لے گی. تو اشارہ ہی کر دیا، وہ تو بالکل تیار آئے تھے، بس لا الہ کی آگ جو لگی ہے، عشق کی آگ لگی ہے، چنگاری ایک دم پھڑک گئی اور وہ جناب لے کے چل گئے خلافت. لیکن جو گیلی لکڑیاں آئی ہیں، اور گیلی لکڑیاں تو ٹائم لگائیں گی نا، تو وہی والی بات ہے. تو اس لیے جو ہے نا، تو علم ظاہر کا جو حاوی عالم ہے وہ علم باطن کے راستے میں آئے گا تو وہ جلدی آگے بڑھے گا. بلکہ اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت مثال دی. وہ فرمایا کہتے دیکھو، ایک کچا کباب ہوتا ہے، ایک پکا کباب ہوتا ہے. کچا جو کباب انگریڈینٹس اس کے وہی ہیں جو پکے کباب میں ہیں، ٹھیک ہے نا. کچا کباب جو اس کو ابھی توے پہ رکھے تلا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لہٰذا اس کی خوشبو پورے محلے میں پھیلی نہیں. لیکن پکا کباب جو اس کو تل لیا ہے نا، اس کی خوشبو پورے محلے میں پھیل گئی اور ہر بندہ کھانے کو دوڑ رہا ہے. بس فرق یہ ہے کہ علم ظاہر کا جو عالم ہوگا وہ کچے کباب کی طرح انگریڈینٹ سارے پورے ہیں، لیکن کسی شے کے قدموں میں رگڑے نہیں لگے، اس کے مجاہدات کی بٹی کے اندر پیسا نہیں ہے. جیسے وہ پیسے گا اس کی خوشبو پورے عالم میں پھیلے گی. اس کو علم و معرف پورے عالم میں، اس کا علم و معرف اس طرح جائے گا، بولے گا ایک مقام سے اور دنیا کے دوسرے کونوں میں اس کا فیضان پہنچے گا. بے شک.
جیسے وہ پکے کباب کا کیوں اسے پیر و مرشد کے قدموں پر رہ کے وہ جو مجاہدات کی بھٹی کے اندر اپنے آپ کو پکایا تھا تبھی خوشبو پھیلی ہے. تو علم ظاہر والے کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ یہ راستہ اختیار کر لے گا تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی. سبحان اللہ, زبردست حضرت, بہت ہی خوبصورت اور حصی مثالوں سے بھی یہ بات واضح ہو گئی, سمجھ آ گیا. امید ہے ہمارے ناظرین کو بھی کافی کنفیوژنس کلیئر ہوئے ہوں گے. تو جب تک کالز اور آتی ہیں تو ہم حضرت آپ سے اور کچھ سوشل میڈیا کے سوالات پوچھتے ہیں. حضرت ایک یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ سے, اور یہ مختلف انداز سے پوچھا گیا ہے کہ یہ روحانیت کی دنیا میں نفس اور قلب کیا چیزیں ہیں اور ان کا روح سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ تو حضرت اگر آپ یہ بریف نفس اور قلب, جی, روح سے کیا تعلق؟ جی, یہ کیا چیزیں ہیں نفس اور قلب, اور ان کا روح سے کیا آپس میں تعلق ہے؟ یہ اچھا سوال کیا آپ نے. اصل میں لطائف ستہ ہیں, 6 لطیفے ہیں. انسان کے بدن میں 6 مقامات اللہ نے ایسے رکھے ہیں جو انوارات سے بھرے ہوئے ہیں, جو اللہ کے نور سے بھرے ہوئے ہیں. ان انوارات کے اوپر جب مشق کی جاتی ہے تو انوارات بھڑک اٹھتے ہیں. ہر انسان کے اندر اللہ نے مقامات رکھے ہیں. تو لطائف ستہ, تو نفس جو ہے وہ لطیفہ نفس خود ایک مقام ہے جہاں اللہ کے انوارات موجود ہیں. لطیفہ قلب, قلب خود ایک مقام ہے جہاں اللہ کے انوارات ہیں. اور روح جو ہے وہ خود ایک مقام ہے, وہ جو ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ عشق اور محبت کے انوارات بھرے ہوئے ہیں. اسی طریقے سر ہے, لطیفہ سر ہے, وہ ایک مقام ہے جہاں پہ انوارات ہیں. لطیفہ خفی ہے, لطیفہ اخفا ہے, یہ 6 مقامات ہیں. یہ الٹے پستان کے 2 انگل نیچے لطیفہ قلب ہے, یہاں یہ انوارات سے بھرے ہوئے ہیں. لہذا لا الہ کی ضرب اس پہ لگائی جاتی ہیں, وہ انوارات جو بھڑک اٹھتے ہیں. وہ معمولی چنگاری ہوگا کہ پائلٹ ہے, وہ جا کے پائلٹ جلتا رہتا ہے, وہ پائلٹ جل رہا ہے سب کا, لیکن جیسے ضرب لگتی ہے وہ بھڑک اٹھتا ہے. تو لطیفہ قلب جو اللہ کی محبت سے بھڑک اٹھتا ہے. اسی لیے سیدھے پستان کے 2 انگل نیچے یہاں لطیفہ روح ہے, تو یہ اللہ کے نور سے بھرا ہوا ہے, یہاں ضرب لگتی ہے. اسی طریقے دونوں کے درمیان یہ سینے کی جگہ پہ لطیفہ سر ہے, لطیفہ سر یہ نور سے بھرا ہوا ہے. اور یہ ناف کے 2 انگل نیچے جو ہے یہ لطیفہ نفس ہے, یہ انوارات سے بھرا ہوا ہے. اور یہ جو ہے انسان کے ابرو جو ہیں, ابرو کے اوپر کا جو مقام یہاں پر لطیفہ جو خفی ہے. اور ام دماغ جو ہے یہ لطیفہ اخفا. تو یہ 6 مقامات ہیں جو انوارات سے بھرے ہوئے ہیں. تو یہ روح اور نفس اور جو آپ نے جو قلب پوچھا ہے, یہ 3 الگ الگ مقامات ہیں لطائف ستہ میں سے, جہاں پر جو ضرب لگا کے جو ہے وہ جو اس کو وہ آگے سے آگے بڑھایا جاتا ہے. ہاں باقی ان 6 میں سے 5 جو لطائف ہیں یہ عالم امر میں سے ہیں اور ایک عالم خلق میں سے ہے. عالم امر سے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عالم امر میں سے عرش الہی کے اوپر جو ہے یہ مرتب ہو کر یہ جو امور نظر آتے ہیں, لطیفہ قلب, لطیفہ روح, لطیفہ سر, لطیفہ خف, لطیفہ اخفا, یہ عالم امر میں سے ہے. اور لطیفہ نفس جو یہ عالم خلق میں سے ہے. تو یہ میں فرق ہے, اس کی تفصیل الگ ہے. تو یہ اس طریقے سے یہ 3 الگ الگ مقامات ہیں, اور یہ سب مقامات پر جب محنت کی جاتی ہے تصوف سلوک کے لائن میں تو پھر اللہ کی محبت کا نور جب بھڑک اٹھتا ہے تو یہ بندہ سالک جو ہے وہ اللہ کا سچا عاشق بن کے منزل کو پہنچتا ہے. ماشاءاللہ. تو حضرت یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پہ ایک کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے, لگ جاتا ہے, تو حضرت وہ یہ اسی قلب کی بات ہو رہی ہے؟ جی اسی قلب, روحانی قلب کی. جی روحانی قلب. ماشاءاللہ. جی حضرت یہ ایک صاحب میں فیس بک پہ پوچھ رہے ہیں کہ میں تسبیح کر رہا ہوتا ہوں تو کبھی اگر کمرے میں کوئی آ جاتا ہے تو میں پھر تسبیح اپنی چھپا لیتا ہوں, کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ ہاں نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ نے پورے اخلاص نیت کے ساتھ تسبیح پڑھنا شروع کر دی ہے, اب کمرے میں کوئی آ گیا ہے تو آتا رہے. اب چھپانا ریا ہو جائے گی. یہ ریاکاری کا مضمون بڑا جو ہے باریک ہے. یعنی دیکھو ریاکاری کی حقیقت یہ ہے کوئی عمل مخلوق کی وجہ سے کرنا, مخلوق کی وجہ سے کوئی عمل کرنا, اس کو ریا کہتے ہیں. خالق کے لیے نہیں, مخلوق کے لیے کرنا. اب یہ آپ نے جو تسبیح کو چھپایا ہے یہ مخلوق کی وجہ سے کیا ہے, اللہ کے غیر کی وجہ سے چھپایا ہے, یہ ریا کے مفہوم میں داخل ہو جاتا ہے. اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ مخلوق کے لیے کوئی عمل کیا جائے گا وہ ریا کہلائے گا, بھلے عبادت ہی کیوں نہ ہو, بھلے عبادت کا ترک ہی کیوں نہ ہو. اب آپ 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتے ہیں, اللہ وہ کرنے لگے ہیں, کوئی آ گیا تو آپ نے نفل جو چھوڑ دیے, آپ ایسے صوفے پہ بیٹھ گئے جیسے کچھ نہیں کرنے لگے تھے, تو یہ جو آپ نے ترک صلاۃ کیا ہے, نماز چھوڑی ہے, یہ ریا ہو جائے گی, کیونکہ آپ نے یہ ترک عمل جو کیا ہے یہ مخلوق کے لیے کیا ہے. لہٰذا یہ ترک عمل ریا, اور ریا جو ہے شرک خفی کا گناہ ملے گا. لہذا آپ اس لیے اخلاص کا مطلب آپ اول والا میں جب اس کو سٹارٹ کریں اخلاص کے اس عمل کو شروع کریں, دیٹس اٹ. اب اس کے بعد کوئی دیکھتا تو دیکھتا رہے, آپ ہیزیٹیٹ, آپ کانفیڈنس سے عمل کرتے رہیں, کیونکہ اب سمجھو کہ اللہ نے اس کو دکھایا.
اللہ نے دکھا دیا آپ کو اس حالت میں، اللہ کے اپنے منشا اور مناظر ہیں، اللہ نے اس لیے دکھا دیا کہ شاید اس کو ترغیب ہو جائے، اللہ نے اس لیے دکھا دیا شاید اس کے ذریعے سے اب آپ کی نیک عمل کی تشہیر ہو جائے، کیونکہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ شہرت اللہ اگر دلوا دے تو وہ ریاکاری نہیں ہے، وہ اللہ کا انعام ہے۔ یہی وجہ کہ آپ جانتے ہیں کتنے اولیاء اللہ ہیں کہ جنہوں نے غاروں میں چھپ چھپ کے عبادتیں کی ہیں، راتوں میں صحیح سے رات قرآن کی تلاوتیں کی ہیں، آج ہمیں کیسے پتہ لگ گیا؟ یہ اللہ نے کسی ذریعے سے تو پتہ کروایا ہے نا، اللہ نے ارشاد کیا، تبھی تو حدیث میں آتا ہے تم غار کی کھوک میں چھپ کر بھی نیکی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک تمہیں موت نہیں دیں گے جب تک تمہاری نیکی کو دنیا پر عام نہیں کر دیں گے، مشہور نہیں کر دیں گے۔ اس لیے تو ریا منع ہے کہ اللہ کے نے ذمہ داری لے رکھی ہے آپ کی نیکیوں کو پھیلانے کی، آپ کو خود پھیلانے کی نیت نہیں کرنی چاہیے، اللہ نے خود ہی پھیلا دینی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے تسبیح آپ جب کر رہے ہیں آپ بالکل کانفیڈنس سے کرتے رہے، کوئی آتا ہے دیکھتا رہے، کوئی بات نہیں، پوچھے کہ ماشاءاللہ جی یار آپ تو بڑے اللہ والے ہو گئے کہ یار دعا کرو اللہ بنا دے، یار بڑی تسبیح ہو رہی ہیں، ہاں یار کیا کرے، خدا کو یاد کرے، گناہ بہت ہیں، خدا سے معافی توبہ کر رہے ہیں بھائی، اس طرح جواب دے دیں، لیکن آپ چھوڑے نہیں، چھوڑنا یہ ریا ہو جائے گا اور یہ شرک خفی کا گناہ ملے گا۔ جی اچھا، ضمناً اس میں یہ پوچھتا چلوں کہ اگر کہیں ایسی جگہ انسان پھنس گئے جہاں اغیار ہیں اور ماحول اتنا فیوریبل نہیں ہے اور آپ کو ڈر ہے کہ کوئی فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے یا کوئی غصہ یا ناراضگی ایک دم سے ظاہر کر سکتے ہیں کفار وغیرہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ وغیرہ وغیرہ، تو اس میں کوئی حکمت ہے چھپانے کی یا ہاں لیکن اگر ایسی صورتحال ہے کہ جب کفار مشرکین ہیں آپ کو تکلیف دیں گے، ایذا دیں گے یا تسبیح کی کاؤنٹنگ کرنے میں آپ پر تہمت لگ جائے گی، کیونکہ یہاں بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ وہ ریل گاڑی میں بیٹھے ہیں، ٹیوب کے اندر بیٹھے ہیں انسان جو ہے نا انڈر گراؤنڈ میں، اور وہ کاؤنٹر ٹک 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 تسبیح کر رہا ہے، تو پولیس کو فون کر دیا، پولیس نے پکڑ لی یہ کیا کر رہا ہے، اور فون کرنے والے کہہ دیا یہ گاڑی کے ڈبے میں بندے کاؤنٹ کر رہا ہے، لگتا ہے یہ پھٹے گا، لگتا ہے اس کے بعد کوئی ایسا کوئی اسلحہ ہے یہ پھٹے گا، کوئی بم شم چلے گا، تو وہ لوگوں نے پولیس نے پکڑ لیا۔ تو ایسے اگر خطرات ہوں اپنی جان اور عزت کو بچانا تو اولین فرض ہے، لہٰذا اس وقت میں آپ تسبیح میں ڈال لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے کاؤنٹنگ کا، آپ محتاج ہیں، یا جیب میں ڈال لیں، آپ یہ انگلیوں کو پوروں سے کرتے رہے، سبحان اللہ انگلیوں کو پورے پہ کر لیں، یہ پورے اللہ بنائے اس لیے، ایسے جہاں خطرات وہاں یوں کر لیں، یہ بھی نہیں کرنا ایسے ہی بیٹھ رہے ہیں تو زبان سے کرتے رہیں، اللہ کی یہاں کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، آپ کو ضرورت نہیں، یہ ہے۔ جی بالکل۔ نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں، السلام علیکم، فرمائیے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فیصل بھائی السلام علیکم حضرت، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کی مینجمنٹ کا، ایک دفعہ اور انہوں نے مجھے موقع دیا متحد بات کر رہا ہوں دوبارہ۔ اچھا حضرت، یہ ابھی فیصل بھائی نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا باطین کے بارے میں، تو اسی میں ایک اور میرا یہ ایک تو یہ بڑا اچھی بات یہ ہو گئی کہ دو آپ کے پاس ایسے سوال آئے جو میرے بھی تھے، اور پہلے بھی میں نے کہا کہ آپ کے پروگرام میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو باتیں آدمی سوچ رہا ہوتا ہے اس کے جواب خود بخود ہی آ جاتے ہیں، تو آج بھی یہی ہوا اتفاق دو دفعہ، ایک تو صاحب نے جو خزر نماز کے بارے میں پوچھا تھا اس کا، اور فیصل بھائی نے جو سوال کیا اس کا بھی، تو وہ سوال میں کرنے والا تو انہوں نے پوچھ لیا، لیکن اس میں ایک اور بھی اشکال ابھی یہ باقی ہے کہ یہ جو اولیاء اللہ جو صرف باطن کا علم حاصل کرتے ہیں اور ان منزلوں پہ چل کے جو ہے وہ اپنا مقام حاصل کرتے ہیں اور منزل تک پہنچ جاتے ہیں، جیسے عارفی صاحب تھے، بڑے بڑے مفتی حضرات جو ہے ان کے قدموں میں بیٹھتے تھے، تو یہ باطن کے علم میں رہتے ہوئے کیا ظاہر کا بھی علم حاصل کر لیتے ہیں؟ جیسے آپ درس نظامی ہے، اس میں بخاری کا ختم ہوتا ہے اور فقہ ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں 5 سال 7 سال کے اندر، تو کیا یہ منزلیں بھی وہ طے کر لیتے ہیں اور اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ ظاہر میں جن لوگوں نے علم حاصل کیا ہوتا ہے ان سے بھی وہ آگے نکل جاتے ہیں؟ ایک سوال تو یہ ہے اسی سوال کے پیرائے میں۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھا دلچسپ سوال ہے یہ بھی، ماشاءاللہ یہ اچھا سوال کیا آپ نے۔ بالکل اس میں ایسا دیکھو، جو نرا علم ظاہر حاصل کرتے ہیں ان کو تو باطن کے علم میں سے حصہ نہیں ملتا، لیکن جو باطن کا علم حاصل کرتے ہیں، علم باطنی تو علم وحی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ عطا کیا جاتا ہے، اور علم باطنی کی منزلیں طے کرتی ہیں، ان کو علم ظاہر میں سے اتنا حصہ مل جاتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے، کہ جس کو طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم فرمایا کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ اتنا علم حاصل کرنا بقدر ضرورت فرض ہے کہ جو حلال حرام کا موجود ہو، کہ جس کا علم ہو، تو وہ اتنا، تو باطن کے علم میں اتنا علم جو ہے ظاہر انسان کو حاصل ہو جاتا ہے کہ جس سے وہ حلال حرام کو اس کو پتہ ہوتا ہے، اتباع شریعت کے حقائق اس پر کھل جاتے ہیں، تو وہ علم اس کو حاصل ہوتا ہے اور اس کو لے کے چلتا ہے، اور اتنا علم حاصل کرنا ظاہر کا تو باطن والوں پر ضروری ہوتا ہے
کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہ مت اتنا علم حاصل کرنا بقدر ضرورت جس سے حلال حرام کا پتہ چل جائے، وہ ویسے ہی ان پہ فرض ہوتا ہے، لہذا باطن والے اتنا علم تو ضرور حاصل کر ہی لیتے ہیں، تو لہذا باطن کے علوم کے اندر ظاہری علوم کا اتنا حصہ ان کو جو ہے مل جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے مناظر ان کے لیے آسان ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ حضرت۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹی بریک پہ دوبارہ جانے والے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے پہلے یہ بڑا اہم اناؤنسمنٹ ہے، اس کو آپ نوٹ فرما لیں کہ اب ہمارے پاس یہ سہولت آ گئی ہے کہ ہم امیزون اکاؤنٹ کو، آپ کے جو بھی امیزون اکاؤنٹ ہیں اس کو اگر آپ المنیر فاؤنڈیشن کی چیریٹی کے ساتھ لنک اپ کر دیں تو آپ جو بھی شاپنگ کیا کریں گے اس میں سے 0.5% آف دا اماؤنٹ آٹومیٹکلی المنیر فاؤنڈیشن کی چیریٹی کو ڈونیشن کے طور پہ مل جایا کرے گا، تو آپ کو ایکسٹرا بھی کوئی نہیں پے کرنا ہوا کرے گا، جو آپ شاپنگ کریں گے اسی میں سے 0.5% امیزون والے نکال کے المنیر فاؤنڈیشن کی چیریٹی کو دے دیں گے۔ تو آپ اس کا جو ہے طریقہ اور سٹیپس نوٹ فرما لیں کہ آپ smile.amazon.com پہ جائیں، اس ایڈریس، ویب سائٹ ایڈریس پہ جائیں، اور اس کے بعد آپ سلیکٹ کریں گے اس چیریٹی کو المنیر فاؤنڈیشن، اور وہ پھر آپ کو سارا واک تھرو کرا دیں گے اور آپ کے اکاؤنٹ کو لنک کرا دیں گے المنیر فاؤنڈیشن کی چیریٹی سے، اور آپ کی جو پیمنٹس ہیں وہ آٹومیٹکلی صدقے کی صورت میں المنیر فاؤنڈیشن کو پہنچنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ ایک صدقہ اور چیریٹی دینے کا بہت زبردست چینل ہے جو امیزون والوں نے کھولا ہے، اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور اپنے تمام لوگوں کو بھی، دوستوں کو بھی اس فیسلٹیز کا انٹروڈکشن دے دیں۔ تو اسٹے ٹیونڈ ود اس، ول بی رائٹ بیک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, whoever reads, memorizes the Quran and regards its permissible as permissible and its impermissible as impermissible, Allah subhanahu wa ta'ala will admit him into Jannah and allow him to intercede for 10 family members who were destined for hell. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, whosoever recites the Quran and practice upon his commandment, the reciter's parents will be given a crown on the day of Qiyamah. The brightness of that crown will be more intense than the brightness of the sun. Learning and reading the Quran is an extremely important step for every Muslim. Darul Uloom Zakaria, New York, under the supervision of Grand Mufti of America, Mufti Munir Ahmad Akhoon, offers a Tahfidhul Quran program for students to memorize and read the Quran and attain their ijazah. Our teaching method is highly structured with a proper balance of memorization and review of each lesson to ensure what is learned is not lost. Boarding facilities are available for boys. We have very limited seats, so register now at almuniruniversity.org to secure your admission. کوئنز میڈیکل کیئر ڈاکٹر ناہید سلطانہ کی زیر نگرانی فیمیل ہیلتھ پروفیشنلز اور کمپیٹنٹ لیڈی ڈاکٹرز پر مشتمل ایک ہی لوکیشن پر قائم مکمل فیملی میڈیکل کیئر سینٹر، ویمن ہیلتھ کیئر، گائنیکالوجیکل ایگزامز، پیڈیاٹرکس، ایڈلٹ فزیکلز، ایکو کارڈیوگرام، EKG ٹیسٹنگ، چلڈرن ویکسینیشن اور اب ایئر ٹریولرز کے لیے کووڈ-19 PCR ٹیسٹ کی سہولت، ریپڈ لیب ریزلٹس ان 72 hours only. کوئنز میڈیکل کیئر، جمائکا فون 718-206-2222. ویلکم بیک ناظرین، ہمارا روح کی باتیں پروگرام چل رہا ہے اور اس میں تیسرے سیگمنٹ میں ہم شروع کر رہے ہیں جس میں بہت ہی دلچسپ حضرت کی آپ بیتی میں سے کوئی واقعہ سنتے ہیں۔ تو حضرت آپ سے درخواست ہے کہ حضرت آج آپ ہمیں کون سا ایسا علمی اور واقعہ سنائیں گے حکمت والا کہ جس سے ہم کچھ سبق سیکھیں۔ اچھا، ماشاء اللہ آپ بیتی سے تو میں ہمیشہ بتاتا ہوں مقصود یہ ہوتا ہے کہ اصلاح احوال ہوں
اور ایسے مضامین پتہ چلیں کہ جس سے مقصود یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی روحانی کی منزلیں طے کریں. تو اس سے کوئی فخر مقصود نہیں ہے. تو یہ ذکر صرف محض اصلاح کے لیے مقصود ہے، انسان بشر راہ بناتا ہے. تو آج مجھے واقعہ یاد آیا، یہ غالباً 93 یا 92 کا واقعہ ہے. تو میں طیبہ مسجد بلاک ڈی نارتھ ناظم آباد کراچی پاکستان، یہ وہاں پہ میں امام تھا. تو غالباً 89 میں میں وہاں امام لگا تھا. تو وہاں میں امام اور خطیب تھا. تو یہ 92 اور 3 کی بات ہوگی. تو گویا کہ شروع کے 2-3 سالوں کا یہ واقعہ ہے. میں 5 وقت کا امام بھی تھا، خطیب بھی تھا، نمازیں پڑھاتا تھا. اور طیبہ مسجد بلاک ڈی نارتھ ناظم آباد کراچی پاکستان یہ ایک بہت بڑی مسجد ہے. تو وہاں پر یہ سلسلہ چلتا تھا. اب ظاہر ہے کہ میں نیا وہاں امام ہوں. تو وہاں جو مقتدی ہیں، مقتدی ہر مسلک کے، ہر فرقے کے ہیں. تو ہر بندہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کس مسلک و فرقے کا ہوں. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ میں مسلک و فرقوں کا قائل نہیں ہوں. تو بس وہ میں حضرت کی امت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ موقف کہ آپ اپنے مسلوں کو چھوڑو نہ، دوسرے کے مسلوں کو چھیڑو نہ، اس پہ عمل کرو. آپ کے اپنے علمی دلائل ہیں، اپنی منزل پہ چلتے رہیں، دوسرے کی ٹانگ نہ کھینچیں. نہیں تو یہ ہے کہ آج ہمارے ہندو پاک میں اس لوٹ کسوٹ کی وجہ سے جو ہے وہ لیگ پولنگ، وہ یہ بریلوی، یہ دیوبندی، یہ اہل حدیث، یہ چگڑالوی کر کے کیا ہو رہا ہے، وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ وہ پورا جو ہے طوفان بدتمیزی، ایک دوسرے پگڑیاں اچھالتے ہیں. اور پھر اس فرقہ واریت کی وجہ سے پاکستان کی ساکھ کو کتنا نقصان پہنچتا ہے. تمام ترقیاتی منصوبے علمی اور روحانی اور مادی سارے کے سارے سبوتاژ ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ انسان عداوتیں پیدا کرتا ہے، کینہ بغض سے دل گندے ہوتے ہیں. تو میں ان چیزوں کا قائل نہیں ہوں. میں اپنے صاف دل کے ساتھ اپنی منزل پہ چلتا ہوں اور یہ کہتا ہوں یار جس فرقے، جس مسلک کے یا اللہ جو اہل حق علماء ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے فیضان کو عام فرما. یہ تو جمعوں میں دعائیں کرتا ہوں. تو خیر اب میں جو ہے وہ امام تھا. اب لوگ آ کے سوال کرتے تھے. تو وہ جماعت اسلامی کے بہت سے لوگ، بڑے اہم لوگ وہاں پہ جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے اس مسجد میں. تو بڑے معروف نام ان میں. تو وہ وہاں نماز پڑھا کرتے تھے، اور لوگ بھی تھے. تو یہ اس طرح کے سوال مختلف کرتے رہتے تھے مجھے. میں حکمت محبت سے سب کو جواب دیتا تھا. اور ماشاءاللہ بڑا کامیاب، گویا کہ میرا کیریئر وہیں سے میرا کیریئر بنا. تو گویا کہ وہ بڑا میری زندگی کے اہم دن ہے سیکھنے سکھانے کے. تو ایک دن مغرب کی نماز سے میں فارغ ہوا. تو مجھے جو ہے ایک شخص عشاء کی نماز سے فارغ ہوا. تو ایک صاحب مجھے ملے. السلام علیکم. کہاں ملے کہ میں اپنے گھر آ گیا. میں گھر جب آ گیا تو پیچھے سے بیل بجائی کسی نے. جب بیل بجائی تو میں نے اوپر سے دیکھا تو اپنے ٹیرس سے تو نیچے کوئی صاحب کھڑے ہیں. میں خیر نیچے چلا گیا. ہلکا ہلکا اندھیرا تھا تو میں گیا. جی کہ جی امام صاحب آپ سے ایک سوال کرنا. میں کیا؟ کہا جی میں ابھی مسجد میں نے نماز پڑھی ہے، یہ طیبہ مسجد میں، آپ غالباً امام ہیں وہاں. تو وہاں میں نے نماز پڑھی تو وہاں تبلیغی جماعت آئی ہوئی ہے. تو تبلیغی جماعت آئی ہوئی ہے تو ان کی باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آئی. کیونکہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا یہ جو صلاۃ و سلام ہے یہ پڑھنا صحیح ہے، پڑھ سکتے ہیں؟ کہتا نہیں پڑھنا، یہ صحیح نہیں ہے. انہوں نے مجھے یوں ڈانٹا کہ یہ نہیں پڑھنا. تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام ہے اور وہ کیوں منع کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں پڑھنا اور یہ نماز والا درود ابراہیم یہ پڑھا کرو. اچھا. کہتے وہ تو خیر میں کہتا پڑھتا ہی ہوں، لیکن یہ بھی میں نے ایک بزرگ تھے ملیر کے اندر، میں نے ان سے سنا تھا کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ جو ہے یہ صلاۃ والسلام پڑھا کرو. تو میں پڑھتا ہوتا تھا. تو میں ان کی تعلیم میں بیٹھ گیا تو میں نے ان سے یہ سوال پوچھ لیا. یہ بات اس نے کہی. تو مجھے جب انہوں نے یہ جواب دیا تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور میں اپنا کہتا ہے تعارف یہ کراتا ہوں کہ میں وہ شپ ہوتا ہے نا، شپ کے اندر جو ہے نا وہ میں کیپٹن ہوں. وہ جو شپ چلاتے ہیں میں کیپٹن ہوں شپ کے اندر. تو آج کل چھٹیوں پہ آئے ہوں کیونکہ ہمیں 4-5 مہینے کی چھٹی ملا کرتی ہے. تو میں چھٹیوں پہ آئے ہوں، میں یہیں پیچھے گلی میں رہتا ہوں. میں کہا اچھا. کہتے یہ سوال ہے میرا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا میرا تو مزاج یہ تھا کہ میں محبت سے اور حکمت سے علمیت سے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ جو ہے کسی کا دل ٹوٹے نہ، دل خراب نہ ہو، لیکن منزل بھی مل جائے. بالکل. تو میں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ یہ آپ نے جو صلاۃ والسلام کا پوچھا نا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ،
اچھا مجھے یہ بات تو پتہ تھی کہ یہ صلاۃ و سلام بھی کنٹروورشل بنایا ہوا ہے کہ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ تو ہر جگہ پڑھتے ہیں اور دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ منع کرتے ہیں کہ نہیں پڑھے، جیسے تبلیغ جماعت والوں منع کر دیا. اب میں خود جو ہے علماء دیوبند کا جو ہے وہ شاگرد ہوں اور دیوبندی مسلک کا آدمی ہوں. اب جو ہے اب میں اس کو، لیکن صلاۃ و سلام کا معاملہ ہے اور نزاکت اس میں بہت ہے، اس کے اندر کسی کو بے ادبی کیا اس کا تصور بھی آپ کے ایمان کو لے اڑے گا. تو میں نے اسے کہا کہ میں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے جو تمہیں کہہ دیا نا کہ نہیں یہ پڑھنا، وہ اصل میں ان کا مقصد یہ نہیں، خدا نہ خواستہ وہ صلاۃ و سلام کا انکار کر رہے ہیں. اصل میں بات یہ کہ یہ صلاۃ و سلام جو ہے نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا، یہ صلاۃ و سلام اتنے اونچے درجے کا ہے، اتنے اونچے مقام کا صلاۃ و سلام ہے کہ یہ روزہ اقدس پر جا کر ہی پڑھا جاتا ہے. اللہ اکبر. اس کا مقام بہت اونچا ہے، لہذا بہت اونچے مقام پر ہی پڑھا جاتا ہے. چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں روزہ اقدس میں موجود ہیں، وہاں جا کر ہی ہر آدمی پڑھتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. تو میں نے کہا ہر آدمی وہاں پڑھتا ہے. بالکل. کیوں؟ میں نے کہا دیکھو جب کوئی عبادت بہت اعلیٰ اور خاص ہوتی ہے اس کی شرائط بھی اعلیٰ اور خاص ہوتی ہیں. سبحان اللہ. میں کہ جمعہ دیکھو، جمعہ ایک بہت اسپیشل عبادت ہے، لہذا اس کی خاص شرائط ہیں کہ وہ جمعے کے دن میں اور زور کے وقت میں اور ان شرائط جامع مسجد میں اور اس طریقے سے ادا کی جائے گی. بالکل. میں کہ آپ گھروں میں جمعے نہیں پڑھ سکتے ہیں، جہاں چاہے جمعہ پڑھ دیا، بغیر خطبے میں پڑھ دیا، نہیں، اس کی شرائط ہے. تو میں کہ اسی طریقے سے، لیکن زور کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعہ زور سے بڑھ کر ایک خاص عبادت ہے. تو اسی طریقے سے عید کی نماز میں کہ اسپیشل خاص عبادت ہے، وہ خاص دن میں، خاص وقت میں، خاص شرائط کے ساتھ اسی وقت پڑھی جاتی ہے. یہ نہیں کہ عید آپ روزانہ عید پڑھتے رہو، نہیں ہوگا. بالکل اسی طریقے سے میں کہ حج کی عبادت کتنی اونچی عبادت ہے، لہٰذا اتنی خاص عبادت ہے زندگی میں ایک دفعہ، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خاص شرائط رکھی ہیں کہ وہ مکہ ہی کے اندر ہوگی اور ان شرائط کے ساتھ ہوگی، ان ایام میں ہوگی. روز کر بھی نہیں سکتے. آپ سوچیں یار آج کا رش نہیں، جا کے میں مینا عرفات گھوم کے آ جاتا ہوں، وہ بس سیر و سیاحت ہوگی، آج نہیں ہوگی. میں کہ بالکل اسی طریقے سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا جو درود شریف ہے، یہ اتنا اعلیٰ اور عرفہ مقام کا ہے کہ جس کو صحابہ اکرام اپنی زبانوں سے نبی کی موجودگی میں پڑھتے رہے، یہ وہ صلاۃ والسلام ہے. اور نبی سنتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صحابہ بول رہے ہیں، کتاب و حدیث کتاب میں آ رہا ہے. لیکن یہ اتنی اونچی درجے کا درود شریف، یہ اونچے مقام یعنی روزہ اقدس پر ہی جا کے پڑھا جاتا ہے. اس کے وہ آداب ہیں. یہ کسی اور مقام پہ پڑھیں گے تو اس کا مطلب آپ اس صلاۃ والسلام کے جو ہے درود شریف کی اس عظمت کا لحاظ نہیں کر پائیں گے. تو ان تبلیغی جماعت والوں جو آپ کو منع کیا کہ نہیں پڑھنا، ان کا مقصد یہ کہ یہاں نہیں پڑھنا بھائی، یہ بہت اونچے درجے کی گویا کی عبادت ہے، یہ روزہ اقدس پر ہی جا کے پڑھنی ہے. تو یہ وہاں پہ کرنا ہے، اس لیے وہاں پہ یہ کرنے کا صلاۃ والسلام ہے. یہاں پہ ہر جگہ پڑھنے کا نہیں ہے کہ ہر جگہ پڑھیں. اور وجہ یہ پھر میں کہ اس کے اندر کنٹروورسی شروع ہوتی ہے دوسری کہ جو وہ مسالک کے اندر پیدا ہوتی ہے، میں اس کے اندر میں نہیں جاتا. لیکن بس میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اونچے درجے کا درود شریف ہے، وہ بہت اونچا مقام جو روزہ اقدس کا ہے وہاں پہ پڑھا جاتا ہے. بہت زبردست. اچھا وہ اتنا خوش ہوا، کہتا ہے جزاک اللہ، ماشاءاللہ آپ نے دل خوش کر دیا کہ جب میں صلاۃ والسلام کی اتنی عظمت ہے کہ یہ اس مقام ہی کے لیے خاص ہے. ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور میں خام کو ان کے بارے میں جماعت کے لوگ، میں کہ وہ بیچارے عام لوگ ہیں جو دین سیکھنے نکلے ہیں، انہوں نے جو سنا تھا کہہ دیا، اس کے حقائق آپ کو نہیں سمجھا سکے، کوئی بات نہیں. یہ انہوں نے سلام کیا اور سلام کر کے چلا گیا. وہ چلا گیا. اب عشاء کے بعد کا مطلب میں پھر گھر آیا اور اس کے بعد میں لیٹ گیا. میں جب سو گیا تو رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. اچھا، اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس جواب کی تائید فرمائی اور مجھے گلے لگایا. گلے لگا کے مجھے اتنا چوما مجھے یاد نہیں ہے کہ میرے ادھر چوم رہے ہیں، ادھر چوم رہے ہیں، ماتھا چوم رہے ہیں، گالے چوم رہے ہیں، بار بار چوم رہے ہیں، سر چوم رہے ہیں. اتنا آپ بوسہ فرما رہے ہیں کہ مجھے وہ اس کو لطف و لذت یاد آتی ہے تو میں اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے. سبحان اس قدر پیار کر رہے ہیں مجھے. اور میں آپ کے بدن کی خوشبو یوں لے رہا ہوں جیسے اپنی ماں باپ کے سینے سے لگتا ہوں، تو اس وقت مجھے وہ خوشبو میں لیتا. اور یہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے، یہاں سراپا خوشبو. اس قدر آپ نے مجھے چوما اور اس قدر میری تحسین فرمائی اور اتنے خوش ہوئے اور بار بار مجھے جو ہے وہ بڑی محبت اور تحسین کی نظر سے دیکھا.
ہیں، اور جہاں مجھے جو ہے شاباش دی کہ بھی تم نے جو جواب دیا ہے بہترین شاندار بات کی ہے. ماشاءاللہ، بے شک. اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، اور میں جب صبح اٹھا ہوں تو اتفاق ہے کہ وہ خواب میں کوئی حضور سے مجھے چوم رہے ہیں، تو میں خوشی سے رو رہا تھا. تو میں اٹھا تو میری داڑھی اسی طرح تارا اور میں رو رہا ہوں. میں اٹھا تو گھر والے کہتے خیریت؟ میں نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے بڑا جی، اور رات کا واقعہ میں نے بتایا ہی تھا ان کو. تو اس کے بعد رات یہ دیکھ، صبح یہ رات کو خواب دیکھ لیا. تو فجر پڑھ کے ہم فوراً جو ہے وہ دستگیر 14 نمبر فلاں مسجد، وہاں میرے والد نسبتی، میرے پیر و مرشد شہید اسلام حسن الاولیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرو وہ تھے. تو میں نے کہا میں ابا جی کو جا کے بتاتا ہوں. تو میں فوراً جب وہاں پہنچا، فجر کے بعد ان سے ملاقات کی، تو وہ یہ سارا قصہ میں نے سنایا. میں نے کہا ابا جی میں نے یہ رات ایک بندہ ہے اس سے یہ سوال کیا تھا، اور میں نے یہ آگے سے یہ جواب دیا. تو رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، مجھے سینے سے لگایا اور اتنا چوما. تو ابا جی اتنے خوش ہوئے، خوشی کے سے آپ کا چہرہ تمتما گیا. فرمانے لگے تم نے تو ایسا شاندار جواب دیا، ایسا شاندار تو امام رومی نہیں دے سکا. کہا کہ امام رومی نے بھی ایک ایسی اسی طرح کی ایک بات جواب دینے کی کوشش کی ہے، لیکن امام رومی سے زیادہ خوبصورت مثالیں تم نے پیش کی. بے شک. انہوں نے جو مثال پیش کی وہ مجھے بتائی والد صاحب ابائی شہید نے کہ امام رومی نے یہ مثال پیش کی، لیکن فرمایا کہ وہ بھی اس درجے کی مثال پیش نہیں کر سکا جیسے تو نے یہ مثالیں پیش کی. ماشاءاللہ. اور تو نے اس درود شریف کی عظمت کو جس طریقے سے کھولا ہے کا کمال کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق قبول ہو گیا تمہارے جو. بہت خوش ہوئے. اور حضرت خاص کچھ مجھے پھر خاص درود شریف اور معمولات جو ہے مجھے ودیت کیا کہ آج میں تمہیں یہ خاص درود شریف تمہیں تحفہ دیتا ہوں. اچھا. تو خاص مجھے درود شریف ملے، کہا یہ پڑھو بس منزلیں ہی منزلیں. تو خیر اس کا پھر میں اہتمام کرتا ہوں. تو مطلب کہنے کا یہ میرا جو ہے زندگی کا ایک بہت بڑا اثاثہ. اور پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات پھر تو ماشاءاللہ سمجھو انگلی پکڑ کے چل رہے ہیں. اللہ تو پھر تو الحمدللہ اللہ کی رحمت. لیکن میں ظاہر ہے اپنے اس طرح کے خواب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرنے سے ہیزیٹیٹ کرتا ہوں، بیان نہیں کرتا. اور لوگ میرے بارے میں دیکھتے ہیں وہ میں سن لیتا ہوں، لیکن خود یہ میرا مزاج نہیں ہے کہ. لیکن یہ کہ آپ بیتی کے اندر ایک بڑا اہمیت کا حامل ایک مسئلہ تھا اور بہت اہم ٹاپک تھا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ دوسرے دن عصر کے وہ صاحب پھر آئے، کہنے لگے جی السلام علیکم، رات جب آپ نے مجھے جواب دیا تھا نا، اچھا رات بھی اس نے مجھے کہا کہ حضرت لگتا آپ کے پیر کامل ہے. اس نے مجھے یہ بات کی، لگتا آپ کے پیر کامل ہے، یہ پیر کامل کا فیض ہے. یہ کیا جواب دیا آپ نے، یہ پیر کامل کا فیض ہے، یہ کہہ کے چلا گیا تھا. تو اگلے دن عصر میں آیا، عصر کی نماز پڑھی، مصافحہ کیا کہ حضرت مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کے پیر کامل ہیں، مجھے آپ اپنے پیر و مرشد کے پاس لے چلیں، مجھے ان سے بیعت ہونا ہے. اچھا. میں نے کہا اچھا. میں کہا چلو. میں نے تو تیار کیا، میں نے کہا آج مغرب پڑھ کے نا ہم چلتے ہیں. اب مغرب کی نماز میں نے طیبہ مسجد میں پڑھی اور ان صاحب کو میں لے کے چلا. میں دستگیر 14 نمبر ابا شہید کے پاس آ گیا. تو ابا جی مغرب پڑھا کے جو ہے گھر چلے گئے تھے. تو میں گھر پہنچ گیا. تو میں نے کہا ابا جی ایک صاحب ہیں تو وہ آئے ہیں تو آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور وہ یہ بیعت ہونا چاہتے ہیں. اچھا مجھے پتا تھا ابا شہید جو ہے وہ داڑھی منڈوں کو بیعت نہیں کرتے، داڑھی والا ہو داڑھی منڈے کو بیعت نہیں کرتے، بلکہ نوجوانوں کو تو کہتے 4 مہینے پہلے تبلیغ میں لگا کے آؤ، 4 مہینے لگاؤ پھر بیعت کروں گا. اب لیکن اب اس سے درخواست کی، اب جو ہے وہ بیٹھک کھول دی، بیٹھک میں بٹھا دیا. تو ابا جی آ گئے تو وہ کیپٹن صاحب ملے بیٹھ کے. میں کہ ابا یہ صاحب ہے کہ یہ بیعت ہونا چاہتے ہیں. تو حضرت فرمایا کہ اچھا مزے کی بات، میں نے وہ جو واقعہ ابا جی سے شیئر کیا تھا میں نے صبح، میں یہ بتانا بھول گیا کہ یہ ابا جی یہ وہی آدمی ہے. اچھا یہ وہی صاحب ہے. میں نے کہا بتاؤں گا تو، لیکن وہ ابا جی آ گئے، پھر ان کی ایک ہیبت، پھر وہ مہمان بھی آ گئے، تو میں بتا نہیں پایا کہ ابا جی یہ صاحب تھے جو سوال کرنے آئے. میں کہا چلو میں بیعت ہو جائے پھر بتاتا ہوں. جی. تو ابا جی نے کہا جی بیعت. تو حضرت نے دیکھا اس کا چہرہ، دیکھو تو کلین شیو. تو حضرت نے دیکھا چہرہ، دیکھا تو میری طرف دیکھا. تو میں نے کہا ابا جی یہ بیعت ہونے کے بڑے خواہش مند ہیں تو بیعت کر لیں، انشاءاللہ جو ہے یہ داڑھی رکھ لیں گے. مجھے پتا تھا کہ حضرت یہ کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے. تو حضرت ان کو دیکھا، ہاں میاں داڑھی رکھنے کا عہد کرتے ہو؟ تو مولانا منیر سفارش کر رہے ہیں پھر میں تمہیں بیعت کرتا ہوں. میں کہا جی حضرت بالکل. میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چہرے پہ سجاؤ گے نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا راستہ کیسے طے ہوگا؟ تو داڑھی رکھو گے نا؟ کہ جی میں عہد کرتا ہوں داڑھی رکھوں. حضرت نے ہاتھ میں ہاتھ لیا، بیعت کیا.
بیعت کرنے کے بعد یہ اس نے کہا جی معمولات، حضرت تمہارے معمولات سوائے درود شریف کے کچھ نہیں ہے، تم نے شب و روز صبح شام درود شریف پڑھنا ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں کیسی بزرگوں کا کشف، بالکل، حالانکہ ابھی بتایا نہیں۔ اچھا وہ صاحب ظاہر ہے کوئی ایک ایسے مکتبہ فکر یا ایک ایسے ماحول سے آئے تھے جو صلاۃ و سلام درود شریف کے بڑے عاشق دیوانے تھے، جی، تو حضرت نے بھی اتفاق سے یہ کہا کہ آپ نے ہر وقت درود شریف پڑھنا ہے، سبحان اللہ، حالانکہ جانتے بیک گراؤنڈ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اللہ کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ جی، حضرت یہ بات کہی تو وہ بڑے حیران ہوئے، کیا کیپٹن تھا کہ جی حضرت، اور کیا حضرت فرمایا کہ خالی وقت میں ہر وقت درود شریف پڑھنا ہے اور تمہیں ہر 15 دن میں مجھے آ کے رپورٹ دینی ہے۔ آپ یقین کریں وہ وہی ڈی بلاک میں رہتا تھا، اس نے میں نمازوں میں آتا تھا، اسے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے 3 دن کے بعد مجھے کہا کہ حضرت مفتی صاحب میں جو ہے نماز روزے فرائض کے علاوہ ہر وقت درود شریف پڑھتا ہوں، اور درود شریف پڑھتے پڑھتے اتنی لذت اب تو محسوس ہونے لگی ہے کہ کسی وقت بھی درود شریف چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، اس کی حقیقی چاشنی محسوس ہوتی ہے۔ اور آپ یقین کریں وہ ڈی بلاک میں فٹ پاتھ پہ چل رہا ہوتا تھا سڑک پہ، اور جو دیوانوں کی طرح سر نیچے ہوتا تھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بس یہ آہستہ آہستہ اس کی داڑھی بڑھ گئی، اس کا جناب لمبا کرتا اور اس کی سر پہ ٹوپی، اس کا حلیہ ہی سنت کے اندر بدلتا چلا گیا۔ اور ابھی میں سمجھتا ہوں 3 یا 4 ہفتے ہی گزرے ہوں گے، اس کی زندگی بدل گئی، اتنی داڑھی۔ 15 دن کے بعد حضرت کو ملا تو حضرت نے فرمایا کہ میاں کون؟ کہ حضرت میں وہی ہوں جس کو آپ نے صلاۃ و سلام پڑھنے کا کہا ہے، بس صلاۃ و سلام نے میری زندگی بدل دی، ہر وقت درود شریف پڑھتا ہوں اور میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اور مجھے آ کے جب وہ بجی نہیں ہے ان کو معمولات دیے تو باہر جب ہم نکلے گاڑی میں آ رہے تو کہنے لگے حضرت واقعی آپ کے پیر کامل ہیں، آپ کے پیر کامل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نظر کرم ان کے اوپر ہے۔ کہتا ہم سمجھتے تھے کہ یہ آپ لوگ صلاۃ و سلام کا درس نہیں دیتے، یہاں تو ہے ہی صلاۃ و سلام سارا، یا آپ کے پیر و مرشد میں صلاۃ و سلام ہی دیا ہے، اور صلاۃ و سلام کی آپ نے جو عظمت بیان کی کہتا ہم نے کبھی سنی نہیں، اور آج ماشاءاللہ صلاۃ و سلام کہاں سے کہاں مجھے پہنچا رہا ہے۔ اور وہ ماشاءاللہ آج بھی ماشاءاللہ اسے پھر اپنے بچوں کے لیے میں مجھ سے دعائیں کرائیں، ان کے بچوں کو بھی اللہ نے سارے منزلیں طے کرا دی، اور جناب آج زبردست زندگیاں گزار رہے ہیں، اور وہ فنا پھر رسول ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ وہ واقعات زندگی میں آتے ہیں، تو یہ مجھے آپ بیتی کا واقعہ یاد آیا صلاۃ والسلام کے حوالے سے، کہ ناظرین کی جو ہے میں نے گوشہ گزار کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ حضرت بہت لطف آیا، اور حضرت ہم آپ کے ریئلی نیاز مند ہیں کہ آپ نے اتنی پرسنل ایکسپیرینس کی باتیں ہم سے شیئر کی، اور حضرت جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کرنا نہیں چاہتے ہیں لیکن ہمارے بینیفٹ کے لیے آپ نے یہ شیئر کیا، حضرت ہم ریئلی آپ کے شکر گزار ہیں، نیاز مند ہیں کہ آپ نے اتنی خوبصورت باتیں بیان کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت معزن ہو گئی اور زیادہ دلوں میں، اور درود شریف کا اثر نو شوق وہ آ گیا دل میں کہ وہی زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین بہت شکریہ آپ کا بھی جوائن کرنے کا، ہمارے پروگرام کا ٹائم اب ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اسٹے ٹیونڈ ود اس، اور اس امیزون والے میسج کو ضرور نوٹ کر فرما لیں، آگے بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا انٹروڈکشن دے دیں، اور اپنے امیزون کے اکاؤنٹس کو المنیر فاؤنڈیشن کی چیریٹی کے ساتھ ضرور ایڈ کر لیں۔ بہت شکریہ، ول سی یو ان دا نیکسٹ پروگرام۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔